ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ हाँ ਸਾਰੇ। अच्छा उन तुसी भी शुरू हो गए हो। डॉक्टर साहब अगर आपको 800 तो कुछ मैसेज आ सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आज मैं थोड़े से आपसे तलख सवाल पूछूंगा, ठीक है? हाँ जी पूछे। काइंड ऑफ इंटरव्यू। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ डॉक्टर साहब, ਇਹ ਠੀਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਓ। ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब सीरियसली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मजाक के अलावा कह रहा हूँ, मरदइयो सारे को लाइव शेयर करो, मरदइयो तुसी सारे ते आज डॉक्टर साहब तो मैं इंटरव्यू, हकीकी इंटरव्यू मासूमाना सवालात होंगे, तो चलो मरदइयो लाइव शेयर करें। नहीं अच्छा नहीं डॉक्टर ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ साहब, ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਗੰਦ ਚ ਹੱਥ ਪਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਜਣਾ ਦਾ ਲੋਕੀ ਏਮ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ इंटरव्यू नहीं कोई सवाल जवाब नहीं उन्होंने सब साफ देखें मिर्जइयों को मेरे बारे में सारा साफ पता लग गया है मैं कौन हूँ और मैं क्या कहता हूँ और नहीं। वो उन्हें इसलिए पता लग गया है कि देखें मैं किसी को किसी नफरत की वजह से तो कहता ही नहीं कोई ज़रूरत ही नहीं है मुझे पता है इनमें कौन मुजरिम है कौन शिकार है इनका शिकार इनके अपने लोग ही हैं 90% जो कादियानी है ना वो बिल्कुल नावाकिफ हैं और उनके दिल में जो तसव्वुर है ना कादियानियत का वो कादियानियत में कहीं भी मौजूद नहीं है। हाँ जी करें आप शायद भाई आप बात करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि माशाल्लाह आप जैसे पढ़े लिखे समझदार लोग मेरी ज़िंदगी में आएंगे और इनसे मैं इतना आई फील बेसिकली प्राउड ऑफ इट कि मेरी इतनी औकात नहीं थी, अल्लाह ताला ने जितनी मुझे इज्जत दी इस और मरजइयों को भी यकीन नहीं आता ना शायद साहब मरजइयों को यकीन नहीं आता। अब मुझे नहीं पता पढ़े लिखे की क्या डेफिनेशन होती है। हाँ मतलब मैंने दुनियावी तौर पर पढ़ा लिखा हुआ है और उसका वजह यह है कि ये सब मेरी वालदा वालदैन के जो है ना उसमें बहुत बड़ा हिस्सा होता है और मैंने पढ़ लिया। हाँ मेरे पास दुनिया की आला तरीन डिग्री हैं उसके बाद डिग्री होती नहीं। मुझसे जो 2 मिनट बात करे उसे पता लग जाता है इस बात का। सही। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल मेरा सबसे जो आप बात कर रहे थे ना, तो मैं इस बारे में सोच रहा था कि आपसे ये पूछूं कि डॉक्टर साहब मैंने अपनी ज़िंदगी में, मेरी पूरी ज़िंदगी में जी आप जैसा इंटेलिजेंट बंदा नहीं देखा। नहीं ये नहीं जिस बंदे बहुत नहीं सारे नहीं मैं हैं। आप अपनी आगे ज़िंदगी, बात करें ये छोड़ दें। मैं अपनी ज़िंदगी में मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको हवाला जात और मर्ज़ियत में आपने, मैं कहता हूँ कि वो जो टॉप वाली डिग्री होती है ना वो की हुई है, ठीक है? इसकी क्या वजह बनी कि डॉक्टर साहब आपने इतना डीपली इनको इतना डीपली, कि मैं कहता हूँ कि बंदा इस तरह लगता है कभी कभी, तो मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर साहब को क्या ज़रूरत थी इस गंद को इतना इतना टाइम वेस्ट करने की इनके ऊपर और हाँ वो इतना तो मैंने नॉलेज। बहुत दफा जी, बता दिया ना कि तो उसकी वो वजह क्या ये क्या वजह थी डॉक्टर साहब हाँ प्लीज? वजह ये थी कि मेरा इन लोगों से जब वास्ता पड़ा तो इन्होंने मुझे ऐसी बातें कही जो मैं मान गया बड़ी ईमानदारी से। इन्होंने मुझे कहा जी हम में और मुसलमानों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, हमारे ईद भी वही नमाज भी वही रोज़ा तुम आके देख लो, हम सब कुछ वही करते हैं जो मुसलमान करते हैं। तो ज़ाहिरी नज़र में मुझे बिल्कुल ऐसा ही नज़र आया। उनको नमाज भी वैसे ही पढ़ते थे, बस अहले हदीस की तरह पढ़ते हैं, हाथ उठा के दुआ नहीं करते हैं। नमाज का कंटेंट भी वही है। जिस चीज़ ने मुझे हैरान किया वो ये था इनकी नमाज की नीयत अलग थी। वो एक कुरान पाक की आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्दा हनीफ़न वमा आना मिनल मुशरिकीन। ये इनकी नमाज की नीयत है और ये नमाज की नीयत पूरे इस्लामी लिटरेचर में कहीं भी नहीं लिखी। ये कुरान पाक की बड़ी खूबसूरत आयत है और इसकी बड़ी बरकत है, लेकिन ये नमाज की नीयत नहीं है। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की नीयत नहीं। तो फिर ये कैसे एक कादियानी की। और मैंने उनसे ये खास सवाल किया, मैंने कहा भाई साहब ये कि इन्नी वजह तो वजह लिल्लज़ी फ़तरस समावाति, कि मैंने अपना चेहरा कर लिया अल्लाह से। मैंने कहा ठीक है, इससे ज्यादा बेहतर आयत है कि जब वो उतरी थी कि आप काबा चेंज कर लें।
تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، لیکن یہ وہ مسیح خبیث کی ہے، اس نے کہا تھا یہ پڑھا تھا۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی اسے الہام ہوا تھا۔ میں نے کہا اچھا دکھاؤ کہاں لکھا ہے؟ کہتے جی لکھیا نہیں ہویا۔ میں کہ کنے دسیا؟ کہندا جی وہ بھی کوئی پتہ نہیں جی۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک، میں مان گیا، میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھو جی رمضان آیا، انہوں نے روزے بھی ویسے ہی رکھے، افطاری بھی ایسی ہوئی، لیکن ایک مجھے بات نے بڑے حیران کیا کہ یہ 3 نمازیں پڑھتے تھے، 5 نہیں پڑھتے تھے۔ وہ ہوتا ایسے تھا کہ فجر پڑھ کے یہ عصر اور ظہر اکٹھی کر لیتے تھے اکثر، اور یہ بھائی ہمارے احمدی ٹو مسلم بیٹھے ہیں، میں کیوں بھائی ایسا ہے کہ نہیں اکٹھی کرتے ہیں نا نمازیں، مغرب عشاء کو اور ظہر عصر کو؟ تو میرا خیال کہیں بزی ہو گئے ہیں، ان سے آپ پوچھ جی نہیں یہ میں آصف صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ وہ نمازیں اکٹھی کر لیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہم 5 نہیں پڑھتے، لیکن 3 دفعہ پڑھتے، اور بڑی باقاعدگی سے انہوں نے 3 دفعہ ہی کیا۔ اور جب روزہ کھلنا تو انہوں نے مغرب کی نماز نہ پڑھنی، تو میں نے کہا نا کیوں؟ کہتے جی سردیوں کا ٹائم ہے نا، انٹرول تھوڑا ہے تو اکٹھی پڑھ لیں گے، اور پھر عشاء کے ساتھ پہلے مغرب کی جماعت ہونی، پھر فوراً بعد عشاء کی ہونی، اور پھر 8 تراویحاں پڑھتے ہیں، 20 نہیں پڑھتے۔ تو میں نے ان سے پوچھا یار یہ ایک اس کی مجبوری ہے فقہ میں نا، ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں نے فقہ اور حدیث کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے۔ تو میں نے کہا پہ فقہ اس کی اجازت نہیں دیتا، تو اس نے مجھے ایک بڑی عجیب سی بات کہی، مرزا طاہر نے خود کہا مجھے، اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو مسیح آئیں گے وہ 5 کو 3 کرنے والے ہوں گے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے 5 نمازوں کو 3 نمازیں کر دے گا۔ میں نے کہا تو آپ تو پڑھتے تو 5 ہیں لیکن واہیات طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نہیں اس کو چھوڑ دو، اصل میں 3 ہی ہونی چاہیے، 5 کو 3 کرنے والا ہو۔ تو مجھے اس پر بڑا جھٹکا لگا، کیونکہ میں نے فاروق ثانی جو کتاب تھی مسیلمہ کذاب کی، اس میں بھی یہی بات پڑھی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے فجر اور عشاء کی نماز سجاح بن حارث کو جہیز میں دے دی ہے، اس لیے اب مسلمانوں کے لیے 3 نمازیں رہ گئی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو بڑی کمال کی بات ہو گئی، تمہارا رشتہ تو مسیلمہ کذاب سے بنتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں میں نے دیکھی، لیکن بادی نظر میں آپ کو کوئی فرق نہیں نظر آئے گا، مطلب، اور عام قادیانی یہی سمجھتا ہے، اور یہ آپ کو اپنی کتابیں نہیں پڑھنے دیتے بھی نہیں ہیں۔ میں نے 1-2 دفعہ دیکھا تو بڑی شک کی نظر سے انہوں نے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا جی آپ کو مجھے یہ خزائن کی جلد فلانی چاہیے، کیوں چاہیے؟ میں نے کہا پڑھنی ہے۔ کہتے کوئی حوالہ تو نہیں دیکھنا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو پھر اس نے دے دی۔ وہ بڑے کسی قادیانی سے میں نہیں ملا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے مرزا قادیانی کی ساری کتابیں پڑھی یا ایک بھی پوری کتاب پڑھی ہے، ایسا ہے نہیں ہے۔ جب آپ پڑھ لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ رکیے گا پلیز۔ ملک بھائی لوگ یار تو میری شاہد دی آئی ڈی تو بلاک کیتا تھا نہیں یار، شاہد صاحب بھائی لوگ کی کیا ہمت ہے آپ کو بلاک کرے، یہ بتائیں۔ نہیں وہ مجھے آپ کی دوسری آئی ڈی سے مجھے یہ آئی ڈی نظر نہیں آ رہی، تو میں تھوڑی سی ریکارڈنگ کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں شاہد بھائی، مجھے وہ آئی ڈی بالکل نظر نہیں آ رہی، کیونکہ حالانکہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاہد بھائی تسی نام لکھو ملک بھائی لوگ 2526 میں لکھنا پیا 2526 وہ نہیں آ رہی، تھوڑی دوسری آئی ڈی نظر آ رہی ہے۔ میں آلریڈی ریسرچ کر چکا میں ڈاکٹر صاحب، ایم بڑا لکھو نا۔ میں ملک صاحب سارا کچھ لکھ کریا، ایون ایتھوں تک کہ میں ڈاکٹر صاحب دی آئی ڈی دے اتنے کلک پہ کرنا وا تے وہ اتنے نہیں لے کے جانا پیا۔ سو آئی تھنک somebody blocked me۔ اپنی بلاک لسٹ چیک کرو ذرا پلیز۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میں بلاک لسٹ چیک کیتی ہے، میری بلاک لسٹ دے وچ نہیں ہے۔ تسی وڈا لکھیے نا ایم، ٹھیک ہے، ملک بھائی لوگ لکھو تے وہ آ جائے گا اتنے۔ چلو میں لاپتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ میرا دوسرا سوال کہ کیا انہوں نے اچھا جب آپ نے ان کو جب دیکھا کہ یہ تو بڑے ہی بے شرم سے لوگ ہیں،
تو پھر نہیں یہ نہیں، آپ میں نے نے بے شرم نہیں کہا، عام قادیانی بے شرم نہیں ہے، جو ان سے دور ہے نا، وہ آپ نے ان کو قریب سے نہیں دیکھا. لوگوں کی پرسیپشن جو ہے نا، یا تو لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں، ان سے نہیں ملے، جو ان سے ملے ہیں انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی. قادیانیوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو مربیان ہیں اور جانتے ہیں ہر بات کو، اور ایک یہ جو براڈیں چلا رہے ہیں. اس قسم کی ایک پاپولیشن ہے، ان کو آپ عہدے داران کہہ لیں. اکثر عہدے، آپ کو عہدے دار اسی کو بناتے ہیں کہ جو بغیرت سا ہو. اور اگر میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ اگر آپ ان کے پاس جائیں اور آپ کو انہیں لگے کہ یہ تو بڑی اصلی نماز پڑھتا ہے اور مومن قسم کی چیز ہے، اور اس کی پرسیپشن جو ہماری ہے نا، ان میں وہ آپ کو کہیں گے نماز پڑھو، لیکن ان میں ایک بغیرتی ہوگی. وہ نماز ایسے ہے کہ آپ آ جائیں، ان کے کام شام کریں، دو ہنسی مذاق یا دو خبیث قسم کی باتیں کریں اور گھر چلے جائیں. اگر آپ کہیں گے کہ جی میں نے اعتکاف کرنا ہے، تو کہ تو کر لو. میں نے کرتے بھی دیکھا ہے، بعض دفعہ لوگوں کو وہاں پر کرتے ہیں رمضان میں یہ. لیکن مرزا قادیانی نے کبھی نہیں کیا تھا. جب میں نے انہیں کہا نا مرزا نے کبھی نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا تھا. لیکن یہ ایک دھوکہ دیتے ہیں، مطلب ظاہری طور پر عام قادیانی کو بڑا سخت قسم کا دھوکہ دیا ہوا ہے. اگر انہیں پتہ لگ جائے نا کہ آپ کا خاص ادھر آپ یہ تاثر دیں کہ آپ ملحد ہیں، آپ کو کوئی پرواہ نہیں، آپ یہ نہیں پڑھنا چاہتے کہ اسلام میں کیا لکھا ہے اور کا، لیکن آپ ان کے ساتھ بڑے مخلص ہیں اور خلیفہ کا ہر حکم مانیں گے. یعنی جو مجرمانہ ہوتا ہے نا، کہ جیسے آپ ان کی قیادت کے ساتھ کہیں کہ جو تم کہتے ہو وہ ٹھیک ہے، باقی جو کہتے رہیں میں کچھ نہیں، تو پھر آپ کو عہدے بھی دیں گے، آپ کو آگے بھی کریں گے. اور پھر خاص طور پر اگر آپ باقاعدہ چندہ دیتے ہیں نا، تو پھر کوئی اگر انہیں آپ چندہ بھی دیتے ہو لیکن انہیں پتہ لگ جائے نا کہ بھائی یہ وہ والا مسلمان نہیں ہے جو قادیانی جس کو اسلام کہتے ہیں، اس کا اسلام تو اصلی اسلام ہے، پھر آپ سے دوری اختیار کریں گے. جیسے آپ قرآن پاک کی بات کریں، میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں. جیسے آپ کہیں کہ بھئی تم قرآن پاک کو غلط کیوں پڑھتے ہو. جیسے ایک دفعہ میں نے انہیں کہہ دیا کہ تم پنجابی لہجے میں قرآن پاک پڑھتے ہو، قرآن پاک عربی زبان میں ہے اور اس کے بارے میں ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو بہت ٹھیک کر کے پڑھا جائے، کیونکہ یہ حکم ہے قرآن پاک کا سورہ مزمل میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. ان میں سے کوئی شخص بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتا، جنہیں یہ نام نہاد حافظ کہتے ہیں، جو ابھی 10-15 سال پہلے انہوں نے یاد کرانا شروع کیا، اور بالکل غلط پڑھتے ہیں، بے شمار قرآن پاک چھوڑ جاتے ہیں، متشابہات بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے پڑھنے میں. مطلب کچھ آپ اگر آپ حافظ قرآن ہے، اس کے پیچھے میں نے تو جب، چونکہ میں نے بچپن میں قرآن پاک حفظ کیا تھا، تو جب میں نے پہلی مرتبہ ان کو پڑھتے دیکھا تراوی میں، تو میں نے تو اس کو پہلے دن کہا تھا، میں نے کہا تمہیں کسی نے پڑھایا نہیں ہے قرآن؟ او جی تسی تے کسے مسلمان کو پڑھے ہوئے. میں کہ میں مسلمان ہاں، میں قادیانی نہیں ہے گا. تو کہتے اچھا جی سانو پتہ نہیں سی. تو میں نے کہا بھائی تم نے پڑھانا ہے تو تم قرآن پاک میں تو حکم لکھا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. اور پھر مجھے پتہ لگا کہ ان کے خلیفے بھی ویسے ہی نیلے کیا، وہ جان بوجھ کر بھی ایسا کرتے ہیں اور انہیں کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں یہ گدھا جو ہے، اسے تو ایک حرف نہیں پڑھنا آتا. یہ دھوکہ دینے کے لیے ہے، ایک ملمہ سازی ہے، دھوکہ دینے کے لیے. جس کو اس کا یقین ہو جائے وہ انہیں چھوڑ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. اچھا میرا ڈاکٹر صاحب تیسرا سوال. جی اچھا ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے تیسرا سوال. آپ نے یہ جو ان کے ہیں جناب عہدہ داران ہیں، آپ کن کن سے ملے ہوئے ہیں؟ جو یہ ان کی رائل فیملی جن کو کہتے ہیں، تو یہ چولیں ساری، لیکن رائل فیملی جو کہتے ہیں، کس کس کو ملے ہوئے ہیں؟ سارے ان میں ملنا کیا ہے، آپ ساروں سے ملتے ہیں. یہ جو بھی ہو عام قادیانی، وہ کسی سے بھی مل سکتا ہے، خلیفے سے بھی مل سکتا ہے. بس آپ کو خلیفے سے ملنے چلے کے لیے خلیفے سے شروع کرتے ہیں. کس کس خلیفے سے ملے ہوئے ہیں؟ مسرور سے اور طاہر سے. مسرور اور طاہر. ہاں جی، طاہر کے آخری سالوں میں اس سے میں ملا تھا. تو ڈاکٹر صاحب ابھی تک آپ نے مجھے وہ والا میرے سوال کا مجھے سیٹسفائی فور دس کہ اتنا ڈیپلی ان کو ریسرچ کرنے کی کیا ضرورت؟ اتنا ڈیپ نہیں ضرورت کوئی نہیں تھی. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ عادت ہے میری ایک. میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں
مجھ سے لائنیں نہیں پڑھی جاتی، حرف نہیں پڑھے جاتے. یہ ایک اس کو یہ ایڈوانٹیج نہیں ہے، یہ ایک ویکنیس ہے. جب میں بچہ تھا تو میری والدہ کو میرے ٹیچر نے کہا تھا یہ بچہ پڑھے بڑھے گا کہ نہیں، یہ بڑا تھک قسم کی چیز ہے. تو تبھی تو میری ماں نے مجھے اسکول سے اٹھا کر حافظ کلاس میں داخل کرا دیا. کسی نے کہا کہ چلو قرآن کی برکت سے ہی شاید پڑھ جائے. پرابلم یہی تھی کہ میں پورا صفحہ یا پیراگراف پڑھتا ہوں اور مجھے سمجھ، بہرحال ایک پرابلم ہے میرے ساتھ. تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں پوری کتاب پڑھوں. آپ یہ سمجھ لیں، اگر مجھے کچھ چیز کو سمجھنا ہے نا تو میں آپ کی طرح پیراگراف پڑھ کے نہیں سمجھ سکتا. یہ میرے میں ڈرا بیک ہے بڑا شدت کا. مجھے پورا صفحہ اور پھر پوری کتاب اور اس کو 5-6 مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے، پھر مجھے پتہ لگ جاتا ہے اور پھر مجھے وہ بات بھولتی بھی کم ہے. اب بھولنے لگی ہے، پہلے نہیں بھولتی تھی. تو یہ اس وجہ سے دوسرے، چونکہ میں پوری کتاب 1-1.5 دن میں پڑھ لیتا ہوں. صفحے ہی الٹنے ہیں نا، ہر 10 سیکنڈ میں وہ صفحہ الٹ رہے ہیں، سمجھ آئے یا نہ. تو اس لیے میں نے ان کی ساری کتابیں پڑھ لی. اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. صحیح. تو آپ کی زندگی میں کسی مرزئی نے آپ کو آفر بھی کی تھی کہ آپ بن جائیں یہ کلٹ میں آ جائیں یا اس طرح کا؟ کیا بن جائے؟ اگر کسی مرزئی نے آپ کو آفر کی تھی کہ آپ مرزیت میں آ جائیں، نعوذ باللہ. ہاں، وہ تو دن رات کہتے ہیں. آپ ان کے پاس جا کے دیکھیں، ان کا پہلا منتر ہی یہ ہوتا ہے کہ مرزئی ہو جب بیعت کرو. آپ بیعت نہیں کریں گے تو وہ آپ کو کچھ عرصہ بعد چھوڑ دیں گے، انلیس ان کا کوئی ڈیپ انٹرسٹ ہو آپ میں. ٹھیک ہوگا. ہاں، تو آپ کو دیکھیں یہ پرابلم ہے نا، آپ لوگ مرزائیوں سے ملے نہیں ہیں. آپ چودھری صاحب سے بات کیا کریں، جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتی ہے. اور چندہ بہن بات کرتی ہے نا، وہ بالکل ٹھیک. جب میرے سے وہ لوگ بات کرتے ہیں، آپ نے سنا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بالکل ٹھیک پتہ ہے. بلکہ مجھ سے تو مرزائی بھی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے. کیونکہ اب یہ نہیں ہے کہ اب مرزائیت کو جب میں غلط کہتا ہوں نا تو میں ان کو اندر باہر سے جان کر پڑھ کر غلط کہتا ہوں. اس لیے یہ میرے سے کچھ زیادہ مطلب ان کی بڑی ریزرویشن ہے میرے ساتھ بات کرنے میں. اس کی وجہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے نیوٹرلائز کر دیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ بھائی یہ بات ٹھیک نہیں. حالانکہ ہر مرزائی کو پتہ ہے یہ بات کہ جو بات میں کرتا ہوں اس کی اتھینٹسٹی 100% ہے. صحیح. تو اج تانوں کی خیال آ گیا ہے انٹرویو کرن دا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسے ہی بیٹھا ہوا تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ سے کچھ، آپ گفتگو ماشاءاللہ اتنی پیاری کرتے ہیں تو مرزائیوں کی دل کی تسلی کے لیے ڈاکٹر صاحب ہمیں تو پورا یقین ہے ماشاءاللہ آپ کے اوپر. صرف میں کہتا ہوں کہ مرزائی جو ہے نا، یہ ذرا غور سے سنیں اور سمجھے سوچیں، اس کلٹ کے سے باہر نکلیں. نہیں ورنہ دیکھیں، ان کے گھر سے باہر نکلنے کی ایک آپ یہ بھی ایک بات ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو. وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک لیکچر دوں گا، 2-4 پرچیاں دکھاؤں گا اور حوالے دوں گا تو مرزائی کہے گا ماشاء اللہ جی مجھے پتہ ہی نہیں تھی مرزا جھوٹا. آپ یہ بات ایسی نہیں ہے. جو 2 قسم کے قادیانی ہیں اور ان میں 99% پیدائشی قادیانی ہے آج کل، کیونکہ کنورٹ کوئی نہیں ہو رہا. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو جلسہ سالانہ پر ایک جھوٹ بولتے ہیں 200 نے بیعت کی، سب فراڈ، جھوٹ، دھوکہ. میں کہتا ہوں الٹیمیٹ دھوکہ ہے. مطلب ایک ایسے کا جو آپ کو اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنے لگے، لیکن آپ یہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ تو دور کی بات ہے. جسے معمولی سی بھی عقل ہے آپ خود ہی اندازہ لگائیں. دیکھیں ایک ایویڈنس ہونی چاہیے. اگر آپ 220 ملین ہیں دنیا میں تو خلیفہ جہاں موجود ہے جو آپ کا لانتی قسم کی چیز جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہر دم جان مال اور عزت کی قربانی دینے کے لیے تیار رہوں گا، تو اس کو اور آپ اس کو پیر بنا کر پیش کرتے ہیں اور نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اس کا درجہ نبی کا درجہ ہے، لانتی کا درجہ. مطلب انہوں نے مذاق اڑایا ہوا ہے اسلام کا. تو اگر آپ 220 ملین ہیں، کم از کم 1-2 ملین تو آنے چاہیے نا. 1 ملین تو کہیں گیا ہی نہیں ہے. دیکھیں 220 میں سے اب 1 ملین تو آ سکتا ہے. چلو 1 ملین نہیں، 0.5 ملین تو آ سکتا ہے نا. اب ہے ہی کوئی نہیں بندہ.
आते कितने 4,000 5,000, ये इस जलसा सालाना में 4,500 के करीब लोग आए। इन्होंने कहा जी 45,000 लोग आए। मैंने एक काउंसलर से पूछा, वो जो काउंटी काउंसिल का था, मैंने कहा यार तेरा काम ही यही है कि ये मजमे मुजमे लगते हैं तो वहां पर तू कहता हाँ जी हमने ये सवाल पूछा उनसे कि 45,000 की आपने हमें इत्तला नहीं दी। कहता है जी वो काउंट जो है 45,000 विजिट्स हैं। मैं क्या भाई साहब विजिट की क्या डेफिनेशन? कहता है जी अगर एक दफा आप अंदर जाएं तो फिर बाहर आ जाएं, तो फिर आप अंदर जाएं तो सेकंड विजिट, फिर आए और फिर जाएं, फिर कहता है जी ये विजिट्स हैं। मैंने कहा तो विजिट का मतलब तो नहीं उतने? कहता नहीं 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 वो उतने आदमी कैसे हो सकते हैं? तो मैंने कहा तू कैसे अंदाजा लगाता है कि कितने आदमी थे? कहता है तुम्हें इन्होंने बताया नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली उसको जज करते हैं, इनके पास एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है, वो एम्स कार्ड जिसको कहते हैं। कहते हैं जी वो कार्ड से आप कंप्यूटर को कहें कि ये बताओ कि इंडिविजुअल की एंट्री कितनी है और विजिट कितने हैं। कहता है इंडिविजुअल की एंट्री तो कोई 4,000 और कुछ 100 थी, और विजिट्स जो हैं वो 40,000 से ऊपर है। अब आप फ्रॉड समझें इस जमात का, यानी असल आदमी जो आए वो 4,000 5,000 से भी कम थे, लेकिन इन्होंने ऐलान किया जी हमारे जलसा सालाना पर 45,000 लोग आए। कितना बड़ा फ्रॉड है, समझ लगी आपको? सही। क्या डॉक्टर हाँ साहब? हाँ जी जी मैं सुन रहा हूँ डॉक्टर साहब। अब मैं आपसे ना एक आखिरी सवाल पूछूंगा, और अगर अब मैं आपसे एक ਤੁਸੀਂ आखिरी ਇਹ ਸਵਾਲ सवाल ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ पूछूंगा। ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੋਂ। आखिरी सवाल पूछूंगा। वो नीचे चले गए आसिफ भाई ऊपर आए हैं, आपसे भी एक बात करनी है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल ये है कि जब से आपने मुताला किया मरज़ियत का, उसमें सबसे बुरी बात क्या लगी आपको? देखें पहली बात आपको मैं साफ बता दूं, जितना मैंने मरज़ियत को पढ़ा है इतना ही मैंने हिंदुइज्म को भी पढ़ा हुआ है। मैंने उपनिषद, पुराना, उनकी हिस्ट्री की गीता, रामायण, वेदा सब पढ़ रखी हैं। आपको गलत फहमी ना हो, मैंने न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट पूरे का पूरा कई मरतबा पढ़ रखा है। आपने मुझे कभी किसी ईसाई या यहूदी से बात करते नहीं देखा। मैंने इंग्लैंड में 700 से जायद गोरे ईसाइयों को मुसलमान किया है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी रिसेंटली आप मेरे इसी चैनल पर देखें, मैंने एक पुलिस वाला था उसको मुसलमान किया। वो बड़े फख्र से कह रहा है कि माशाल्लाह मैं मुसलमान हो गया हूं, एजवेयर में है। और दूसरों का भी हाथ होता है कि मैं तो कोई नहीं, मेरे पास कोई मैजिक की छड़ी थोड़ी है। मतलब और लोग भी उसमें बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, लेकिन आपका भी हिस्सा थोड़ा बहुत आ जाता है कि जब बात कर रहे होते हैं वो ये नहीं है, ऐसे मुसलमान नहीं होते कि आपने कहा। कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर आपका असर हो, आपके पर्सनैलिटी का असर हो, तो लोग आपकी वजह से भी हो जाते हैं। लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि उनका एनकाउंटर मल्टीपल लोगों से होते हैं और अल्टीमेटली वो फैसला करते हैं कि इस्लाम ही असल है। तो मैंने बहुत सारे मज़ाहिब को पढ़ा है, ये मेरा शौक है मेरा, और मैं बहुत सालों से पढ़ रहा हूँ इनके बारे में। कादियानियत, चूंकि आप लोग कादियानियत के बारे में बात करते हैं मुझसे, तो तुसी समझेगा कि बंदा सिर्फ कादियानियत क्यों जानता है। नहीं माशाल्लाह डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जब से आप मेरी लाइफ में आते हैं तो टू बी ऑनेस्ट एक बंदा होता है ना कि इतनी देर से बात कर रहा है, बंदा बोर हो जाता है। मैंने कभी भी ऐसी फीलिंग अपने ऊपर नहीं ली कि मैं इस बंदे को सुन रहा हूँ तो मैं बोर हो रहा हूँ। यही चीज़ होती है माशाल्लाह कि आप जिस ब्रॉड पे जाते हैं तो आपको उनके जितना नॉलेज है आप में, तो लोग आपको सुनते हैं। तो अब आते हैं जी दूसरे माशाल्लाह आसिफ भाई की तरफ, ये जो एक्स कादियानी है। डॉक्टर साहब, आसिफ भाई मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। डॉक्टर साहब ने अभी एक बात की थी कि ये जो मरज़ई हैं ये 5 वक्त की नमाज पढ़ते तो हैं, लेकिन 3 नमाजें जो हैं वो इकट्ठी पढ़ लेते हैं, तो ये सच है इस बारे में? ऐसे नहीं, आपने गलत तो नहीं कहा। देखें आसिफ भाई, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी मैं सुन रहा हूँ। ये देखें ना, जब चीज सेकंड हैंड होती है ना, मतलब बदल जाता है उसका। मैंने ये बात कही थी
کہ عام طور پر اس جماعت میں خاص طور پر سردیوں میں عصر اور ظہر کی نماز کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور عشاء اور مغرب کی نماز کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور یہ بات رمضان میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی بالکل، میں سمجھ گیا تھا، وہ میں بھی وہ ایکسپلین کر دیتا یہ بات۔ اصل میں یہ ہے کہ عموماً جو گھروں میں رواج ہے نا، گھروں میں تو ہے ہی رواج کہ مغرب عشاء کو ہمیشہ ساتھ میں لاتے ہیں اور ظہر اثر کو ہمیشہ ساتھ میں لاتے ہیں۔ کوئی بہت ہی ریئر فیملیز ہوں گی جن کے ہاں یہ نمازیں الگ الگ پڑھی جاتی ہوں، تو یہ تو ایک وہ طریقہ ہے۔ اور لیکن مساجد میں جو ٹائم جیسے سردیوں میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ یہ مغرب اور عشاء ساتھ میں لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہلکی سی بارش ہو جاتی ہے تو جو بڑی باہر بارش ہو رہی ہے تو ملا دیں۔ تو یہاں تک کہ جو ٹورانٹو میں جو ان کی مسجد ہے، پتہ نہیں بیت السلام ہے دارالسلام، مجھے نام بھی بھول گیا اب تو اس میں نا وہ یہی حساب کتاب ہے کہ ظہر کی الگ ہوتی ہے، عصر کی الگ ہوتی ہے، لیکن جہاں ہلکی سی بارش ہو جائے تو جی وہ نمازیں جمع کرا دیں، تو نمازیں جمع کرا دیں، یا پھر یہ کہ جی آج جلسہ ہونا ہے شام میں تو نمازیں جمع کرا دیں وغیرہ وغیرہ۔ وہ نمازیں بہت زیادہ جمع کرتے ہیں۔ ہاں وہ بالکل ٹھیک۔ لو جی شاہد صاحب تصدیق ہو گئی نا، جی جی بونافائڈ سرٹیفائڈ احمدی سے۔ ہاں جی میں بالکل۔ انہیں احمدی اس لیے کہتا ہوں کہ کہنا تو اب مجھے قادری احمدی نہ کہیں، نہیں، مجھے مطلب ایکس قادیانی۔ ہاں یہ صحیح ہے، یہ میں صحیح نے ہے۔ ایک قادیانی نہیں کا نہیں، آپ سرٹیفائڈ اس لیے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے نا، ایک پرابلم ہے ان براڈس پر نا، ہمارے مسلمان بھائی جو ہے نا وہ جو یہ آتے ہیں اور کام کرتے ہیں وہ بڑے مخلص لوگ ہیں۔ آپ جو جماعت کے لوگ ہیں ان کا اخلاص خلیفے کے ساتھ ہے، جو مسلمان ہیں ان کا اخلاص اللہ کے ساتھ ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ وہ خلیفے کو خوش کرنے کے لیے اور جماعت کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں کہ میری واہ واہ ہو جائے۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں نا کہ ان کا مقصد اللہ کو خوش کرنا، شاید نہ جاننے والوں کا تو مقصد ہو، جن کو علم نہیں ہے کہ قادیانیت کیا ہے، لیکن جاننے والوں کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات ایک بہت بڑا فرق ہے ان میں۔ اور آپ کو آصف صاحب یہ علم ہے کہ مسلمان کبھی جماعت جمع نہیں کرتے؟ جی مجھے علم ہے، میں نے بہت ریئر اس بات کو سنا ہے کہ کوئی کہے کہ بھی جماعت جمع کرنی ہے، مسلمانوں میں نہیں ہے۔ بالکل۔ کیونکہ میں نے 2017 سے جو ہے وہ اپنے آفس فیلوز کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی تھی، تو ہم سردیوں میں بھی جیسے 12 بجے ظہر کا وقت ہو گیا ہے اور 3 بجے یا ڈھائی 3 بجے عصر کا وقت ہو گیا ہے، تو ہم نماز پڑھا کرتے تھے اس طرح سے ہی۔ ہاں، اسلام میں 5 نمازوں کا مطلب 5 نمازیں ہی ہیں، اور یہ مسلمان اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ اور آپ نے کبھی سنا جماعت میں، یہ بات ہر ایک کو نہیں بتاتے، جو ڈائریکٹ کویسچن کرے اور بڑی شدت سے کرے اسے بتا دیتے ہیں، اور وہ مربی ہونا چاہیے۔ آپ نے کبھی سنا کہ جب مسیح آئے گا تو وہ 5 کو 3 کرے گا؟ ہیں؟ یہ نہیں میں نے سنا کبھی۔ ہاں، یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی نا۔ اگر آپ ڈائریکٹ کویسچن کریں نا کسی سینئر مربی سے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو مجھے یہ جواب مرزا طاہر نے دیا تھا کہ مسیح کی ایک نشانی ہے کہ وہ 5 کو، تو مجھے اس پر بڑی شدت سے حیرانی ہوئی تھی کہ ان کا خلیفہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بات کہہ رہا ہے۔ تھوڑا سا ریپیٹ تو کیجیے گا کیونکہ آپ کی آواز کٹ گئی تھی۔ طاہر نے آپ میں سے نے کیا کہا بولا؟ کہ میں نے مرزا طاہر سے پوچھا تھا ایک سوال، جہاں پر تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے، بعض اوقات ایک ایسی محفل ہوتی تھی جس میں 4 5 6 یا 8 لوگ ہوتے تھے، تو آپ آسانی سے بات کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا تھا کہ یہ آپ جماعتیں کیوں اکثر اکٹھی کر لیتے ہیں، تو اس نے کہا تھا کہ دیکھیں مسیح کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ 5 کو 3 کر دے گا۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اب میں آپ کو ایک پرابلم بتاؤں، یہ آصف بھائی بھی یہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اگر آپ ان کو کانٹراڈکٹ کریں اور خاص طور پر خلیفے کو کانٹراڈکٹ کریں تو آپ کو جماعت میں بڑی ریجیکشن ملتی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، وہ تو
خلیفہ سے نیچے جتنے بھی عہدیدار بھی ہوتے ہیں نا، یہ بھی سارے کے سارے خلیفہ بن کے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور آپ کو وہ اے کے شیخ صاحب کا سنا ہی ہوگا آپ نے واقعہ کہ اے کے شیخ نے جو نسیم مہدی سے ذرا سا اختلاف کیا تھا، تو آ گئے تھے نسیم مہدی کی طرف سے بندے کہ جی آپ جو ہے نا ان سے معافی کا خط لکھیں اور حضور سے معافی کا خط لکھیں، نہیں تو آپ کو جماعت سے نکالا جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ شیخ صاحب کو؟ ہاں جی، میری روز ان سے بات ہوتی ہے. میں ان کے کیا کہتے ہیں زیتون چینل پہ ایوری سیٹرڈے آنا شروع کر دیا ہے میں نے. سیرت مہدی کا جو درس دیتے ہیں. ہاں جی. ہاں، اے کے شیخ صاحب سے میری بھی کچھ مرتبہ بات ہوئی ہے. اے کے شیخ صاحب کا یہی تھا کہ نسیم مہدی جو امیر تھا کینیڈا کا، اس سے کوئی جھگڑا یا کیا کہتے ہیں کہ وہ اختلاف ہو گیا تھا. اختلاف جس کو کہتے ہیں، ہاں مجھے بعض کا لفظ سوچنا، اختلاف ٹھیک ورڈ ہے، کہ ان سے ڈس ایگریمنٹ تھا کسی بات پر، تو انہوں نے پھر ان کو اس بنا پر جماعت چھوڑ دی انہوں نے. اب جماعت کو چھوڑتے ہیں نا جو لوگ، ان میں تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ ان کو یہ بتائیں آپ کو کتنا عرصہ لگا یہ یقین کرنے میں کہ قادیانیت ٹھیک نہیں ہے؟ مجھے تقریباً 13 سال لگے. میں یہ ان کو یقین نہیں آتا جب میں انہیں لوگوں کو بتاتا ہوں نا کہ یار یہ جو قادیانی آپ کے پاس آیا بیٹھا ہے نا، جو ہاف مڈ وے باتیں کر رہا ہے، اسے تنگ مت کرو. کیونکہ پہلی بات جو مخلص جس کو کہتے ہیں، آپ کی جو جماعت میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اخلاص، میں غلط کہہ رہا ہوں یا ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی جی، مخلص احمدی کہتے ہیں. بالکل. ہاں، مخلص احمدی. اخلاص اور مخلص دو لفظ بہت کامن ہے. ان کا مطلب ہے کہ ٹوٹل انکنڈیشنل سرنڈر ٹو دی آرڈرز آف دی خلیفہ اینڈ ہز کرونیز. کریکٹ؟ جی جی بالکل. وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ خلیفہ کوئی غلط بات کر سکتا ہے. ہاں ایسے ہی ہے. تو جب ایک قادیانی کو کسی بات پر اختلاف کی وجہ سے یا ہماری باتیں سن کے وہ سوچنے میں پڑ جاتا ہے کہ یار شاید میں غلطی پر ہوں، تو یہ لوگ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ بھیجو جی لعنت مرزا قادیانی پر. وہ کہتا ہے میں نہیں بھیجتا ہوں لعنت، لیکن آپ کے درمیان بیٹھا آپ سے سوال کر رہا ہے، آپ کی بات پر ایگری بھی کر رہا ہے. تو میں ان لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار کچھ عقل کرو. یہ شخص جو آپ کے درمیان بیٹھا ہے اور براڈ نہیں چلاتا ہے اور کبھی کبھی آتا ہے اور مرزے پر لعنت بھی نہیں بھیج رہا ہے، یہ مڈ وے قادیانی ہے. اس کو پکا یقین نہیں ہے کہ قادیانیت ریلی خراب ہے، کیونکہ اس نے قادیانیت کو بھی نہیں پڑھا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس نے اسلام کو بھی نہیں پڑھا ہے. اسلام کے بارے میں تو ایسا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ کیا پڑھیں ہم اسلام کا. حالانکہ یہ بڑا آسان بات ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھیں ایک دفعہ سمجھ کے، اور صحاح ستہ میں سے جون سی کتاب آپ کو اچھی لگے، بخاری پڑھ لیں، مسلم پڑھ لیں، ساری صحیح احادیث ہیں. جب آپ یہ دو کتابیں پڑھ لیں گے تو آپ کو بالکل ایک حق الیقین آ جائے گا کہ سچا اسلام کون سا ہے. اور پھر آپ قادیانیت کی کتابیں پڑھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ قادیانیت جو ہے کنفارم ہی نہیں کرتی ہے جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق دور دور کا بھی نہیں. تو یہ ایک بڑی دیر لگتی ہے. بعض لوگوں کو کم عرصہ لگتا ہے، 6 مہینے سال سے کم تو کسی کو بھی نہیں لگتا. وہ سوچتے ہیں سالوں، اور سالوں سوچنے کے بعد ایک دن وہ ان کا دل کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے. اور ان سالوں میں وہ واپس بھی چلے جاتے ہیں کبھی کبھی جماعت میں، اور امید رکھتے ہیں کہ کوئی آدمی ایسی بات کرے گا کہ مجھے ری ایشور کرے گا کہ میں واپس آ جاؤں. کیونکہ ان کے سوشل لنکس ہوتے ہیں اور ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں جو ان کی طرح نہیں ہوتے، اور وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. مطلب دیکھیں بات یہ ہے کہ اختلافات رکھتے ہیں. میرے اپنے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے کوئی عرصہ 10 سال 15 سال پہلے چھوڑ دیا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے وہ جوائن کر لیا. تو ایسا تو ہے ہی. مطلب دیکھیں کیا ہے اس بات کہ اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو آپ کو اس کی غلطی کی معافی کس سے مانگنی چاہیے؟ اصولی طور پہ خدا سے مانگنی چاہیے. لیکن یہاں پر تو یہ ہے کہ جی آپ خلیفہ وقت کو لکھیں، وہ معاف کریں گے آپ کو، تو آپ واپس جماعت میں آئیں گے. ٹھیک ہے. خیر میرا تو کوئی ایسا ارادہ ہے نہیں کہ میں واپس جماعت میں جاؤں، لیکن بہرحال میں نے احمدیوں کو پھر بھی یہ کہا ہوا ہے کہ بھئی آپ مجھے کنونس کر دیں جو میرے کویشچنز ہیں،
مجھے کوئی وہ نہیں ہے پرابلم کہ میں واپس جماعت میں آؤں، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ والی بات بھی طے ہے کہ اگر میں جماعت میں جاتا ہوں خدا نہ خواستہ، تو میں کبھی سوچتا بھی نہیں ہوں کہ میں خلیفہ جو بنا کے انہوں نے بٹھایا ہوا ہے اس سے معافی مانگوں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے سلسلہ. ہاں دیکھیں، یہ اور آپ نے ایک بڑی بات کہی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ ایک دفعہ آپ نے پڑھی ہیں یہ جو خزائن کی کچھ جلدیں آپ نے پڑھی ہیں یا کوئی نہیں پڑھی ہے آپ نے؟ جی میں نے براہین احمدیہ کی 4 شروع کی کتابیں پوری پڑھی ہوئی ہیں اچھا، ان شروع سے سے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اتنا، اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی اس کے علاوہ میں نے جو ہے وہ متفرق کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، جیسے میں نے فتح اسلام پڑھی ہوئی ہے، توضیح مرام، ازالہ وہام، ٹھیک ہے، کتاب البریہ، اور بھی کتابیں ہیں، ضرورت الامام، مطلب میں کتنے آپ نام. نے کتاب البریہ پڑھی ہے؟ جی کتاب البریہ پڑھی ہے میں نے. ہاں، یہ 13th وال آپ نے جب پڑھی تو آپ کو کیا لگا اس کو پڑھ کر؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو ایک بات، صحیح اپنی ایمانداری سے اگر بتاؤں کہ کتاب البریہ جب میں نے پڑھی تو اس سے مجھے ایک پلاٹ نظر آیا، اور وہ پلاٹ یہ نظر آیا کہ جی حکومت برطانیہ دیکھیں جی، مجھے جو ہے نا تھوڑے اور فالوورز چاہیے، اور ان فالوورز کے لیے میں ایک الہام کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے اوپر جھوٹا مقدمہ دائر کروائیں اور مجھے جو ہے نا اس میں بری کریں، تو میں پیش کر سکوں گا کہ میرا جو ہے الہام پورا ہوا، اور اس طرح سے جو ہے نا لوگ اور ان کا ایمان تازہ ہو جائے گا. تو میری جو پیش گوئیاں پوری نہیں ہو سکیں ان کے بارے میں میں بتا سکوں گا کہ دیکھو یہ اس رنگ میں پوری ہو گئیں. اس میں جو سب سے فنی پارٹ لگا، وہ میں اور میری بیگم ہم ساتھ ہی پڑھ رہے تھے اس کو، تو سب سے فنی پارٹ لگا کرسی والا معاملہ کہ بٹالوی کو جو عدالت ہے، میں جو کرسی ملتی ہے. ہاں جی عدالت میں جو ہے وہ. اور میں اس بات پہ اتنا حیران تھا کہ کتاب لکھ رہے ہیں آپ، اور آپ بیٹھے ہوئے سب سے اندر کمرے میں، اور وہاں سے آپ کی نظر جو ہے وہ مسلسل اس چیز پر ہے کہ بٹالوی کو کمرے میں بھی کرسی نہیں ملی، کمرے سے باہر گیا وہاں بھی کرسی نہیں ملی، وہاں سے پورے تھانے سے باہر گیا وہاں بھی کرسی نہیں ملی. تو یہ ایسی عورتوں والی بچوں والی باتیں کہ جی خوش ہونا اس بات پہ کہ جی فلانے کو کرسی نہیں ملی. تو مجھے تو بڑی حیرت ہوئی، میں سوچتا رہا کہ دیکھو ہمارے والدین جو ہیں انہوں نے کبھی ایسی چیزیں پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، انہیں پتہ چلے کہ یہ کیا شخص کی ذہنیت کیا تھی بیسیکلی. آپ جس مقدمے کا ذکر کرتے ہیں وہ ڈاکٹر مارٹن کلارک کا مقدمہ تھا، ٹھیک ہے، جی جی جس میں مرزے نے ایک شخص کو بھیجا کہ اسے مار دے، اور یہ قتل عمد کا ملزم گرفتار ہوا، تو اس کی یہ حالات لکھتا ہے. تو خیر وہ آپ کا امپریشن ٹھیک ہے کہ یہ ایسی سازشیں بھی کرتے تھے کہ میری پیشگوئیاں ٹھیک ہوں، لیکن یہ اس کا طریقہ ٹھیک نہیں. اس پر بہت سارے جینون مقدمے بھی بنے. اس پر ایک ہندو نے مقدمہ دائر کروایا تھا، وہ پوسٹ آفس کا مقدمہ تھا، 2 دفعہ ہوا فراڈ کرنے کا اس پر. اس نے کسی شخص کو کہا کہ کسی نے اسے کہا کہ میں تمہیں 500 روپے بھیجنے لگا ہوں، وہ تھا حکیم نورا. تو اس نے حکیم نورے سے کہا اوئے تو ایسا کر کے نوٹ کو پھاڑ دے، آدھا پہلے بھیج اور آدھا دوسری طرف، جب مجھے مل جائے آدھا تو میں تجھے خط لکھوں گا، تو پھر تو دوسرا. آپ کو پتہ ہے اس واقعے کا؟ ہاں جی مجھے پتہ ہے اس واقعے کا بالکل. ہاں جی. اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اس وقت جو کوئی بھی 100 روپے سے زیادہ منی آرڈر کرتا تھا یا 50 روپے سے زیادہ، اس پہ ٹیکس لگتا تھا. مرزا قادیانی نے وہ 15-20 روپے کا ٹیکس بچانے کے لیے ایسا کیا. یہ ہے اس کی اوقات اس آدمی کی، جس کو یہ نعوذ باللہ نبی کہتے ہیں لیکن اس کی مانتے نہیں ہیں. اور یہ اس طرح کے بہت سارے جینوئن مقدمے اس پر قائم ہوئے. بعض اس نے خود مشہور کیے کہ پیش کر، لیکن اس کی پیشگوئی کی یہ جو مارٹن کلارک کا دوست تھا آتھم عبداللہ آتھم، اس کو اس نے کہا جی میں 15 دن تک تجھ سے بحث کی ہے، تو ہر دن کا 1 مہینہ 15 مہینے کے اندر اندر تو ختم ہو جائے گا. پھر اس کا گھر پر لوگ بھیجے، دروازہ توڑوایا، سانپ پھنکوائے، جو کچھ کرتا تھا کیا، لیکن مارٹن کلارک نے اس کو کہا کہ تم موو ہو جا، اور اس کو چھپا لیا مارٹن کلارک نے اس مدت کے لیے.
इसने उसके लिए चिल्ला भी काटा और जंतर मंतर भी किया। अपने जाल साथ जो इसके साथ दो चार, एक चूड़ा था उसका नाम सनाउल्ला सनोरी था, अब्दुल्ला सनोरी, वो असल में जमादार था, टॉयलेट साफ करने वाली चीज थी वो। ये बात उसके बारे में नहीं बताते ये शायद आपको, लेकिन उसको बड़े एक सेंट करके पेश करते हैं जमात में। वो इसकी टॉयलेट साफ किया करता था और वैसे भी उसका काम जमादार का ही था। तो वो शख्स जो है वो और चंद दूसरों को लेकर इन्हें माश के दानों पर एक मंत्र पढ़वाया, काले कुएं में फंकवाया, कोई असर नहीं हुआ। ये और मैंने लगा दिए। हाँ जी, मैंने ये देखिए लोग ये तो बड़ी जल्दी हवाला निकाल लेते हैं ये वाला। हाँ जी। तो बात ये है कि उसके बाद 2 साल जिंदा रहा वो। और मिर्ज़ा कादियानी की हिम्मत देखें, जब 2 साल बाद वो फौत हुआ, लो जी मेरी पेशगोई पूरी हो गई। ये हालत थी इस आदमी की। और ये जो कुर्सी का मामला, आपको पता है ये कुर्सी का क्या मामला है? जी मुझे तो यही समझ आती है कि वो पूरा गेम था कुर्सी का मामला, कि उसको नहीं, मैं कुर्सी आपको नहीं बता मिली। देता हूँ कुर्सी का मामला। अहानत वगैरह वाला इल्हाम था ना कि मैं जो हूँ, कोई मैं तेरी अहानत करेगा तो मैं तेरी उसकी अहानत करूंगा, तो वो उसको पेश किया। वो ये आपको इस किस्म की बहुत, आप जमात छोड़ी है ना, आप इनको जाकर बताएं यार मैं घर जा रहा था मेरी साइकिल पंक्चर हो गई, पता आपको क्या कहे? छड़े है ना मसीह मौत नू, ऐही होना सी तेरे ना। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं वो तो कुछ भी हो जाए ना। यार मेरी आंख जो है ना 1 घंटे लेट खुली, तो अच्छा ये मसीह मौत को छोड़ दिया इसलिए हुआ है। इसलिए हुआ है। ये इसमें बहुत कॉमन। अब मैं आपको कुर्सी वाली बात बता दूं, ये और लोगों के लिए भी काफी इंटरेस्ट की बायस होगी। ये बिल्कुल फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। जब ब्रिटिश दौर था ना, तो वो लोगों को एक डिस्टेंस पर रखते थे। उनमें लोअर मिडिल क्लास में जो लोग होते थे ना, जैसे कोई दुकानदार हो गया, दुकान अच्छी चलती है, मिर्जा हो गया, लोगों से लूट मार कर रहा है और जाल साजियां फैला रहा है, तो ये जब अंग्रेज से मिलने जाते थे तो इनके लिए हुक्म था कि उसके सामने बैठना नहीं है, ठीक है? और ये पक्का हुक्म था, खास तौर पर जब असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वगैरह के, कमिश्नर के ऑफिस में तो जाने की इजाजत थी, कमिश्नर अबव नो एक्सेस, लेकिन जब इन छोटे ऑफिस में जाते थे तो इनको खड़ा रहना पड़ता था। तो बाज लोगों ने फिर इतराज किया कि हम तो तुम्हारे वफादार भी हैं, जैसे मिर्जे ने किताबों में बहुत लिखा है, आपने पढ़ा होगा कि मैं तो जनाब गवर्नमेंट बरतानी का वफादार मलका, मेरी माँ, मैं तुम्हारा, तुमसे मेरा सब कुछ, और मैंने तुम्हारी, आपने ये बातें बहुत पढ़ी होंगी अगर किताबें पढ़ी हैं। उसने साफ लिखा हुआ है कि जो ईसाई है ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट, वही उसका माई बाप है। ये इसकी नसीहत है। खैर, इस किस्म के जो छोटे लोग थे ना, ये इसके छोटे होने का सबूत है। मैं आपको ये बताऊं कि लोअर मिडिल क्लास के जो लोग थे वो एक एप्लीकेशन देते थे और फिर उनको एक सर्टिफिकेट मिलता था कि ये जब जाएगा इन दफ्तरों में तो इसे बैठने के लिए कुर्सी दी जाएगी, अगर वहां पर स्टे 5 मिनट या इससे ज्यादा हो। आप समझ गए मेरी बात? तो आप मिर्जे की किताबों में भी देखेंगे कि एक किताब में इसने लिखा है कि मुझे वो सर्टिफिकेट दिया गया था। ये इस बात का सबूत है कि ये कोई वेल ऑफ आदमी नहीं था, ये लोअर मिडिल क्लास का आदमी कंसीडर करते थे और इसको उन्होंने सर्टिफिकेट दिया था कि भाई तू हमसे मिलने आए तो बैठ जाना। रूल नंबर 2 इंग्लिश ब्रिटिश गवर्नमेंट में, अगर आप जूनियर अफसर भी हैं, अब मिलिट्री की मैं मिसाल दूं, अगर आप अप टू हवालदार मेजर है ना, आप नहीं बैठ सकते, आप लोअर मिडिल क्लास कंसिडर होते हैं, आपको सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ता है मिर्जे कादियां। अगर आप जूनियर कमीशन ऑफिसर, सूबेदार मेजर, इस किस्म की चीज हैं, तो आपका ऑटोमेटिक राइट है बैठने की। तीसरी मिसाल मैं आपको देता हूं, मिर्जा कादियानी का के नाम पर एक लड़का पैदा हुआ जो अंग्रेज भी कहते थे कि गुलाम कादर की औलाद है। खैर, उसका नाम था सुल्तान अहमद। आप जानते हैं उसे, मिर्जा सुल्तान अहमद को? किसका?
फज्जे का बड़ा भाई हाँ, फजल अहमद। फज्जे का, फजल अहमद का, 2 लड़के थे, सुल्तान अहमद और फज्जा। वो फज्जे की माँ मशहूर थी ना। खैर, सुल्तान अहमद जो था ना, वो पटवारी नहीं, जिसको कहते हैं ना, पटवारी से जरा थोड़ा ऊंचा होता है, वो भर्ती हुआ, फिर नायब तहसीलदार हुआ। जब आप नायब तहसीलदार पर पहुंचते थे ना अंग्रेजी हुकूमत में, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता था, आपको कुर्सी दी जाती थी। वो नायब तहसीलदार से लेकर डिप्टी कमिश्नर के रैंक तक पहुंचा वो लड़का, और उसने कभी मिर्जा कादियानी पर ईमान नहीं लाया। ये मैं आपको पक्की बात बताता हूं। ये तो पता है। हाँ, और वो वाहिद शख्स है जिसके बारे में हमारे पास सबूत है कि उसने जूतों से मिर्जे के चेहरे पर मारा है, और किसी ने हाथ करके उसको रोका, इसलिए नहीं कि वो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर होता था, जो उस जमाने में जज का किरदार भी अदा करते थे। जो लोकल मैजिस्ट्रेट थे वो असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर हुआ करता था। जैसे आपने पढ़ा ना कि कत्ले अहमद के मुकदमे में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में पेश हुआ। ये ऐसे लोगों को खत नहीं चाहिए होता था, वो अपनी आईडी दिखाते थे, उन्हें ना सिर्फ कुर्सी दी जाती थी बल्कि ठंडा पानी, चाय, सब कुछ पिलाया जाता था। ठीक है, आप सुल्तान अहमद की किसी नरेशन में, डॉक्यूमेंटेशन में, या जो कुछ उसने लिखा है, कभी ये बात नहीं पढ़ेंगे कि मुझे कुर्सी दी जाती। अब मिर्जा कादियानी था लोअर मिडिल क्लास, इसी तरह मोहम्मद हुसैन बटालवी भी लोअर मिडिल क्लास कंसिडर होता था, क्योंकि उसकी दुनियावी हैसियत ये थी कि वो मुसलमानों के दरमियान उन्होंने इस्लाम की तालीम हासिल की हुई थी। मौलाना माशाल्लाह बड़े इज्जत वाले लोग थे, लेकिन वो दुनियावी तौर पर उन्होंने कोई बीए। हाँ, एक और बात जिसको सर्टिफिकेट नहीं कुर्सी का चाहिए होता था, अगर आप अंग्रेज के दौर में बीए कर लेते हैं ना, तो आपको एग्जाम्पशन, आपको एक सर्टिफिकेट, एक कार्ड इशू हो जाता है कि आपने बीए किया हुआ है, या आप किसी को एक दफा दिखा दें तो आपको कार्ड दे देते थे। उस कार्ड को देख के आपको ऑटोमेटिक कुर्सी भी मिलती थी, चाय पानी भी मिलता था। ये आप बातों की मैं सारे कादियानी है ना दी कंफर्म करो गूगल करके, तो आपको समझ लग जाएगी कि जब मिर्जा कुर्सी की बात करता है तो वो अपने आप को लोअर मिडिल क्लास कमीना आदमी साबित करता है। यानी कि अंग्रेजों की नजर में भी जिसकी कोई औकात नहीं थी, उसको सर्टिफिकेट लेना पड़ा कि मैंने कुर्सी और चाय पानी नहीं मिलती थी, ये भी पक्की बात। इसी तरह मोहम्मद हुसैन बटालवी जो थे, उन्होंने बीए तो किया नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने ये जो इस्लाम की तालीम हासिल की हुई थी, तो उनको कुर्सी का हक नहीं था, और वो चूंकि मुसलमान थे और इनके पैर नहीं चाटते थे, उन्होंने कभी दरखास्त भी नहीं दी कि मुझे कुर्सी दी जाए। ठीक है, तो इसलिए मिर्जा बार बार कहता था, लो जी ये आता है, इसको कुर्सी नहीं मिलती है। ये सारी बातें कमीनों की और लोअर मिडिल क्लास की बातें हैं। इससे आप अंदाजा कर लें कि एक शख्स कितना झूठ बोलता है कि मैं रईसे कादियान था, हालांकि उसकी अपने आका की नजर में इतनी औकात नहीं थी कि उसको ऑटोमेटिक कुर्सी चाय पानी दिया जाए, जो उस दौर का रिवाज था। आपको ये बात पता थी कुर्सी के बारे में? ये तफसील मुझे पता नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूर मुझे पता है कि ये जो लोअर तबका होता है, क्योंकि वो पाकिस्तान में, मेरे वालिद असल में मिलिट्री अकाउंट्स में थे, तो हमारा अक्सर छावनी वगैरह में जाना होता था, तो हमें इतना तो ज़रूर पता है कि ऑफिसर्स के सामने जो हैं वो जो हवलदार वगैरह होते हैं, उनको बिल्कुल ऐसे कोई राइट्स नहीं होते। हाँ, वो बैठ नहीं सकते आपके सामने। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। जूनियर कमीशन अफसर भी आपके सामने नहीं बैठ सकता, उसको आप अगर इजाजत दें तो वो बैठ सकता है, और ये मिलिट्री के रेगुलेशन में लिखा है। लेकिन ये बात उन्होंने सिविल में भी राइज की हुई थी, तो इससे आम लोगों को पता लगना चाहिए कि मिर्जा गुलाम कादियानी एक कमीना सा शख्स था। वो कोई इतनी, उसकी बावजूद इतनी खुशामद करने के, हाँ, उसका लड़का जो था जिसने दुनियावी तौर पर पढ़ लिया और डिप्टी कमिश्नर बन के रिटायर हुआ, उसने कभी नहीं लिखा कि मुझे जी कुर्सी मिलती है, क्योंकि उसका कुर्सी पर ऑटोमेटिक राइट था। और उसने 2 ऐसे वाकयात जो मुस्तनिद हैं कि 2 मरतबा उसने जूतों से मारा इसको, इसके मुंह पर बहुत जूते मारे कि इसका मुंह सूज गया, और किसी ने उसका हाथ नहीं रोका। ये बात एक कादियान के रहने वाला और आदमी है, मेरे पास उसकी वो आर्टिकल मौजूद है, और उसने कहा है कि मैंने खुद वहां पर मैं मौजूद था और मैंने ये देखा और मैं हैरान रह गया कि कोई शख्स इस आदमी का हाथ नहीं रोकता। तो उसने फिर पूछा कि ये तुम इसको क्यों नहीं रोकते, ये तो नबी का दावा करता है जिसको मार पर। उन्होंने क्या है, इसको तूने हाथ लगाया ना तो शायद 8-10 साल की तुझे जेल हो जाए। उन्होंने पूछा क्यों?
یہ جی اسسٹنٹ کمشنر ہے گجرانوالا کا، یہ لڑکا بھی ہے. ان اچھا کا اتنا خوف تھا اسسٹنٹ کمشنر کا، کیونکہ وہ عدالت کی طرح جج بھی ہوتا ہے نا، میجسٹریٹ بھی ہوتا ہے لوکل وہ. تو اچھا یہ اگر آپ غور سے پڑھیں تو یہ باتیں آپ کو پھر تحقیق کرنے سے، میں نے بھی اس کی خاص تحقیق کی تھی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اسی کو سرٹیفکیٹ چاہیے اور دوسروں کو نہیں چاہیے تھا. تو اب آپ کو میں آپ سے یہ بات لوگوں کے لیے میں پوچھتا ہوں، آپ یہ بات ہمیں بتائیں کہ 13 سال آپ درمیان میں رہے، اب آپ کی کیسی ہے؟ آپ کو حق الیقین ہو گیا ہے یا ابھی بھی آپ کو کچھ شک ہے؟ یہ بات بتائیں. نہیں، میرا خیال ہے کہ مجھے بالکل حق الیقین ہے. اس کے پیچھے ریزنز ہیں، بہت سارے ریزنز ہیں، ٹھیک ہے. ہاں جی. ان ریزنز میں قرآنی تعلیم جو ہے، جو میں نے احمدیت کو چھوڑنے کے بعد پڑھا ہے، تھوڑا سا پہلے بھی میں نے پڑھا تھا، کیونکہ اسی کی وجہ سے مجھے آگے بڑھنے کا موقع ملا. آپ نے جو درمیان میں ایک بات کی تھی کہ جی یہ خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں. 2004 میں اصل میں ہوا یہ کہ مرزا مسرور نے یہاں آنا تھا ٹورانٹو. تو انہوں نے، نسیم مہدی نے ممبر پہ کھڑے ہو کے ایک بات کی کہ جی حضور آ رہے ہیں تو آپ اپنے گھروں کو جو ہے نا سجائیں اور صاف ستھرا رکھیں، کریں، تاکہ جو ہے نا حضور دیکھیں گے تو خوش ہوں گے تو خدا بھی خوش ہوگا. تو مجھے یہ بات 2004 میں سنی تو میں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے، اس طرح تو یہ تو شرک والی بات کر رہے ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے. تو میں نے پھر اپنے جتنے جاننے والے ہیں احمدیوں سے میں نے پوچھا کہ یہ جو ہے نسیم مہدی نے یہ کیا بات کی ہے. تو سب جن جن لوگوں نے سنا تھا سب نے وہی تائید کی کہ نہیں جی وہ دیکھیں تھا، وہ تو حضور کے مقرر، حضور جو ہیں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وہ ہیں، خلیفہ ہیں. تو اگر ان کی خوشنودی ملے گی تو اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی خوش ہوگا. تو لیکن بہرحال کسی نے مجھے صحیح جواب نہیں دیا، کیونکہ بات یہ ہے کہ اسلام میں تو صفائی ویسے ہی جو ہے نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے. تو صفائی رکھنا تو آپ کو ویسے ہی چاہیے، صرف اس لیے کہ جی حضور آ رہے ہیں تو صفائی کریں تاکہ حضور خوش ہوں تو اللہ خوش ہو. تو یہ تو بات شرک والی بات تھی. تو مجھے یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں آہستہ آہستہ کلک کرتی رہیں، اور اس کے بعد جب 2016 میں فائنلی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، میں جو ہوں جماعت کا ممبر نہیں رہنا چاہتا. ایکچولی میں نے 2012 میں جب لاہوری احمدیوں کا وہ پڑھا تھا نا سپلٹ، تو اس کے ساتھ میں نے آئینہ صداقت وغیرہ کو دیکھا، تو اس کے حساب سے مجھے یہ تو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ نبی نہیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ شیطان تو پوری طرح سے گھیرے ہوئے تھا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، آپ تو حافظ قرآن ہے ماشاء اللہ، کہ وہ ایک آیت ہے کہ آباء و اجداد جو ہیں وہ ہم تو اس کے مذہب پہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں شیطان نے گمراہ کیا ہو، ٹھیک ہے. تو یہ میرا خیال ہے سورہ لقمان کی یہ آیت ہے. تو ہم اسی گمراہی میں ہی تھے. تو میں بے شک کہ 2012 میں نے اپنے ایک کزن ہیں میرے لاہوری احمدی ہیں، ان کو میں نے فون کیا. میں نے کہا جی میں جو ہوں نا لاہوری بننا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے منع کر دیا، کیونکہ میرے تایا جو تھے وہ جامعہ احمدیہ کے 7 سال پڑھ کے انہوں نے پوری ڈگری لی ہوئی تھی شاہد کی. اور لیکن یہ کہ وہ فوراً جب نکلے ہیں وہاں سے تو اس کے کچھ عرصے میں ہی ان کا اختلاف شروع ہو گیا تھا جماعت سے، اور پھر ان کو جماعت سے نکال بھی دیا گیا تھا. تو وہ پھر لاہوری ہو گئے تھے. تو ان کے اولاد میں سے صرف بڑا بیٹا جو ہے وہ لاہوری ہے، باقی 2 بیٹے اور بیٹی جو ہیں وہ احمدی قادیانی رہے. تو میں نے جب اپنے کزن کو فون کیا میں لاہوری ہونا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے نا اپنے باپ کو کافی رولتے ہوئے دیکھا ہے. تو کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو شخص پھر احمدیت چھوڑتا ہے قادیانیت، تو وہ جی لو فار آل ہیٹڈ فار نن کا جو انہوں نے بڑا نعرہ لگایا ہے، وہ نن کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے. تو لو جو ہے نا یہ لوگ صرف ان سے کرتے ہیں جو ہے نا قدموں میں بچھنے والے ہوتے ہیں. جو شخص قدموں میں بچھنے والا نہیں ہوتا وہ اس سے ان کی کوئی لو کا سلسلہ نہیں ہے، وہ سیدھے سیدھے ان کے نن کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں. ان کی نن کی فہرست جو ہے نا بہت لمبی ہے، یہ نہ ختم ہونے والی. تو مجھے جو ہے نا میرے کزن نے منع کیا کہ تم اس طرح نہ سٹیپ لو.
تم خاموشی سے رہو، کیا فرق پڑتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے ہی رہو، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ویسے ہی رہتا رہا. پھر مجھے اصل میں کلک ہوا جب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ سورج اور چاند گرہن کی جو پیش گوئی پیش کی جاتی ہے، وہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہی نہیں ہے، وہ تو ہے کسی شیعوں کے امام کی نہیں وہ بات. شیعوں کے امام بھی نہیں ہے، باقر جو ہے نا وہ امام اچھا، باقر نہیں ہے، کسی باقر نامی شخص کی وہ. کسی اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. مطلب یہ کہ وہ مجھے جب یہ پتہ چل گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات نہیں ہے کہیں بھی، اور پھر لوگوں نے مجھے اس پہ بڑی دلیل دینے کی کوشش کی. دیکھیں بات یہ کہ کوئی بھی بات اگر پوری ہو جائے تو اس بات کو تو آپ کو سچا ماننا پڑے گا. اب میں اگر کہوں کہ جی میں پیش گوئی کرتا ہوں کہ جی کل جو ہے وہ سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلے گا، وہ تو بات پوری ہونی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح بیکار دلیلیں یہ لوگ دیتے ہیں. تو وہ جب مجھے پتہ چل گیا کہ سورج اور چاند گرہن، اور پھر میں ضلع وہام جب پڑھ رہا تھا اس میں مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مسیح جو ہے اس وہ کوئی ایمانیات کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جب میں نے اس پہ تھوڑی اور ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ بات یہ ہے کہ ایمانیات کے حصے کون سے ہیں. ایمانیات کے حصے تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، اس کے رسولوں پہ ایمان، ٹھیک ہے، اور یوم آخرت پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان. یہ ایمان کے جو اجزاء ہیں، جب مجھے سمجھ آ گئی کہ مرزا صاحب ان میں سے کسی پہ فٹ نہیں آتے، تو پھر میں نے یہ ارادہ کیا کہ نہیں، اب مجھے جو ہے نا اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہی نہیں ہے کہ میں احمدی ہوں. وہ ایک وقت یہ بھی تھا جب میرے منہ سے الفاظ نکلے تھے کہ جی شکر ہے جی میں مسلمان نہیں ہوں، میں احمدی ہوں. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایسے بھی جہالت کے دور دیکھے ہوئے ہیں. تو لیکن الحمدللہ حق الیقین ہے اب تو. باقی یہ کہ ڈائلاگ کے لیے میں ہمیشہ اوپن ہوں. ہاں نہیں، یہ آپ سے ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ بات کرتے ہیں نا، یہ جو لوگ پڑھ کے قادیانیت کے رد قادیانیت کرتے ہیں انہیں یہ باتیں نہیں پتہ ہے. یہ وہ انسائڈ سٹوری ہے جو بہتوں کو مسلمان کیا ہے. جیسے میں نے مطلب اس میں میرے کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں. چونکہ میں اب کچھ سالوں سے لوگوں کو یہ باتیں بتا رہا ہوں تو بہت سارے جماعت کے لوگ چھوڑ گئے، اور ریسنٹلی بھی 8 آدمیوں کی. جبکہ میں آپ کو بتاؤں، میں ایک تھا آقا کا غلام جس کا آپ نے بھی ذکر کیا. جب وہاں پر مجھے آئے 3 ہفتے ہوئے تھے نا، تو ایک دن مجھے ضیاء رسول نے کہا کہ آپ سے آسٹریلیا کی ایک فیملی بات کرنا چاہتی ہے. میں نے کہا کیوں؟ تو پھر رات کے 2 بجے تھے، تو اور مجھے 2-3 ہفتے ہوئے تھے وہاں پر آئے سوشل میڈیا پر. تو انہوں نے ضیاء رسول نے میری بات کرائی ایک آدمی سے جو آسٹریلیا میں تھا، ساتھ میں اس کی بیوی نے بھی مجھ سے بات کی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم سنتے ہیں آپ لوگوں کو اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں. وہ میں سوشل میڈیا پر آنے کے بعد سب سے پہلے میں نے اس فیملی کو، مطلب میرے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ پڑھیں کلمہ، میں پڑھتا ہوں، آپ میرے پیچھے پڑھیں، اور آپ مسلمان ہیں. بس یہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اقرار کر لیا ہے کہ آپ نے کلمہ شہادہ پڑھ لیا. پھر اسلام کے ہر حکم کی تعمیل کریں، تعویل نہ کریں اور باطل تعویل نہ کریں، کیونکہ کلمہ پڑھنا مسلمان ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد شرط یہ ہے کہ اسلام کا مطلب ہے انکنڈیشنل سرنڈر ٹو دی ول آف اللہ سبحانہ و تعالی. آپ اسلام کے کسی حکم کی نفی نہیں کریں گے اور کوئی باطل تعویل نہیں کریں گے. اگر آپ کلمہ پڑھیں اور اسلام کے حکم کی باطل تعویل کرنا شروع کریں تو آپ مسلمان نہیں ہوتے، زندیق ہو جاتے ہیں. جو مسلمہ الکذاب تھا، اور ہر کلمہ گو جو اسلام کے احکام کی باطل تعویل جیسے قادیانی کرتے ہیں، بہت ہر حکم کی باطل تعویل کرتے ہیں، تو وہ زندیق ہو جاتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوتے. تو خیر میں بتا رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے ایسے جو ہیں جماعت کے، اکثریت ایک بہت بڑی تعداد ہے جو انہیں چھوڑ چکی ہے. آپ سے ایک میں اور بات پوچھوں گا تاکہ جو سننے والے ہیں انہیں پتہ لگے. آپ جس جماعت سے بھی تعلق رکھتے تھے، آپ نے اس جماعت میں آنے والوں کو، چونکہ آپ پیدائشی احمدی ہیں تو آپ کی آبزرویشن تو ہوگی فرام چائلڈ ہوڈ، کیونکہ قادیانی اپنے
ٹیمپل میں جاتے باقاعدگی سے ہیں، ان کو مطلب بالکل نہ جائیں تو پھر جماعت اس کو کہتی ہے تیرا جماعت سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا ٹرینڈ کافی عرصے سے چینج ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ جو نہیں آتے نا ان کو بھی یہ کاؤنٹ میں رکھتے ہیں، نہیں نہیں، وہ کاؤنٹ میں تو اب بھی رکھتے ہیں اور پہلے بھی رکھتے تھے۔ کیونکہ میں ظاہر ہے میں تو جماعت میں مختلف عہدوں پہ رہا ہوں، تو میں ایسی فیملیز سے بھی ملا ہوں جو جماعت میں کبھی بھی نہیں آتے تھے. کبھی بھی نہیں، وہ جلسے ہاں پر لیکن آتے ہیں یا عید پر آتے ہیں؟ میں نے کبھی ان کو جلسوں اور عید پہ بھی نہیں دیکھا، صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ کبھی کبھار جو ہے نا تھوڑا بہت چندہ دے دیا کرتے تھے، تو اس کے علاوہ میں نے ان کی پریزنس کبھی نہیں دیکھی. ہاں جی، ایسے جی بہت سارے لوگ ہیں اور جی 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 اس کی ایک الگ کہانی ہے، لیکن اگر آپ کو جماعت سے کام پڑے، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ آپ جا کے جماعت کو کہیں کہ جی مجھے فلاں، آپ تو عہدے دار ہیں، آپ کی الگ بات ہے، عہدے دار اس کو بناتے ہیں جو باقاعدہ چندہ دے اور جماعت میں آتا رہے. یہ بات سے اتفاق ہے آپ کو؟ جی جی بالکل، اسی طرح ہی ہے. ہاں، اگر آپ چندہ نہ دیں یا باقاعدگی سے نہ آئیں تو آپ کو عہدے دار نہیں بناتے. تو ایسا ہے کہ جو لوگ اگر عہدے دار نہ ہوں اور اس کو جماعت سے کام پڑ جائے تو شاید آپ کو اس کا نہ ایکسپیرینس ہو، وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ تم چندے کی رسیدیں لاؤ پچھلے 12 مہینے کی، اور پھر پوچھتے ہیں صدر سے کہ کیا یہ آدمی اس کا تعلق ہے جماعت کے ساتھ. اگر ایسا ہوتا ہے کہ جب رشتہ لینے کوئی جاتا ہے نا، اپنی خاص طور پر بیٹی کا کوئی رشتہ لینے جائے تو وہ سب سے پہلے جماعت سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ اس آدمی کا جماعت سے تعلق کتنا ہے. بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. رشتے ناطے میں تو یہ اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ اگر آپ جماعت میں چندہ نہیں دیتے، آپ کی مطلب تھوڑی سی بھی پارٹیسپیشن نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ آپ نے اس کا تو پہلے خمیازہ وہ جو ہے نا بھگتنا پڑے گا، یا تو آپ چندے وندے تھوڑے دیں، پورے کریں، یا تو اس کے بعد پھر بات آگے بڑھے گی. یہ بات اس لیے ہے کہ جماعت آپ کو بتاتی ہے بچپن سے کہ جو شخص جماعت سے تعلق نہیں رکھتا، خلیفہ سے، یہ قادیانی کی خاص طور پر، لاہوری کی بات نہیں ہے، لاہوری مختلف چیز ہے، قادیانی گروپ جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں، جو خلیفہ سے تعلق اور جماعت سے تعلق نہیں رکھتا، وہ مطلب ہم میں اتنا نہیں ہے، وہ آپ کو اپنا اتنا کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. لیکن چونکہ آپ نے مجھے بتا دیا کہ آپ عہدے دار رہے ہیں تو آپ کی تو کیٹیگری ہی الگ ہے. عہدہ وہ اسی کو دیتے ہیں جو جماعت میں آتا رہے، ان کو اس پر یقین ہو، ان کے لیے کام کرتا ہو، پیسے بھی دیتا ہو، اور خلیفہ کے پر کسی قسم کا کبھی آبجیکشن نہ کیا ہو اسے، پھر وہ ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ بات؟ جی بالکل. لیکن اس میں تھوڑا سا نا میرے معاملے میں ایسا رہا کہ کچھ لوگ جانتے تھے کہ میرے اعتراضات ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ بات آگے پہنچنے نہ دی ہو. لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ 2005 میں جب میں نے جو ہے 2004 میں ایک تو میں نے نہیں 2007 میں نے یہ اے کے شیخ صاحب کی جو ویب سائٹ تھی ahmadi.org، اس پہ میں نے ایک جواب دیا تھا، اور وہ جواب جو تھا وہ یہ تھا کہ گو کہ ہمارے پیارے حضور نے منع فرمایا ہے کہ لیکن یہ بات آپ نے جو نفرت کا بانی لکھا ہے وہ اس قدر سنگین ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ اس پہ لکھنا پڑ رہا ہے. تو وہ میں نے اپنے پورا نام دے کر بھیجا تھا. تو وہ شیخ آصف صاحب. صاحب، جی میں بس آپ کو معافی چاہتا ہوں، آپ کو انٹرپٹ کیا. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ. وبرکاتہ. مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں، تو مفتی صاحب چونکہ ہمارے عالم دین اور بڑی شخصیت ہیں، تو میں یہاں پر بس آپ سے بات کر رہا تھا. اب مفتی صاحب جو کرتے ہیں انہیں سنتے ہیں ہم. تو آپ آیا ہاں کریں، آپ سے بہت ساری باتیں ہم نے کرنی ہیں. جی 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 ضرور. میں بھی بس وہ سوچ رہا تھا کہ نکلوں گا کیوں، لیکن یہ کہ بات بس میں چاہ رہا تھا کہ میری مکمل ہو جائے. لیکن ہاں جی میں ضرور آپ کر انشاءاللہ لیں آپ. مفتی صاحب، ہاں اجازت ہے جی انہیں بات مکمل کرنے کی؟ جی جی بالکل بالکل. ہاں ہاں جی جی، آپ کریں آصف بھائی، ہاں کریں آپ. تو بس میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ گو کہ میں نے خط لکھا تھا تو انہوں نے اے کے شیخ صاحب نے اپنی ویب سائٹ پہ شائع کر دیا تھا.
تو میرے پاس کنفرمیشن کا فون آیا تھا، کیونکہ خدام الاحمدیہ کے صدر نے جو ہے وہ ایک لڑکے کو کہا کہ بھئی یہ پتہ کرو کہ یہ آصف جو ہے یہ کون سا آصف ہے نا. تو کیونکہ میں نے جو ای میل ایڈریس یوز کیا تھا وہ جرمن لینگویج میں تھا بنا ہوا، تو وہ انہوں نے کہ شیخ صاحب نے جب لگایا تھا نام تو انہوں نے لکھا تھا کہ محمد آصف ندیم جرمنی سے لکھتے ہیں. تو لیکن یہ کہ جماعت کو تھوڑا سا ہوا اور میرے پاس فون آیا کہ بھئی آصف یہ تم ہی ہو، تو میں نے کہا کہ جی میں ہی ہوں. تو کیوں کوئی مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. صدر صاحب نے اصل میں اسے کہا تھا کہ شاہد منصور تھے اس وقت صدر، تو کہ جی آپ پتہ کریں. تو میں نے کہا ہاں یہ میں ہی ہوں، میں نے ہی لکھا تھا. تو اس کے باوجود جو ہے نا انہوں نے مجھے، کیونکہ دیکھیں بات یہ کہ جب اس طرح کی بات لکھنا کہ گو کہ پیارے حضور نے منع فرمایا ہے کہ میں جواب کہ آپ کی کسی بات کا جواب دیا جائے، لیکن اس کے باوجود میں لکھ رہا ہوں. تو میں نے تو بیسکلی دیکھا جائے تو کھلم کھلا جو ہے خلیفہ وقت کے بات کی نافرمانی کی تھی. اس کے باوجود ان لوگوں نے مجھے ریڈیو احمدیہ میں ہوسٹنگ کے لیے موقع دیا تھا. تو یہ مجھے نہیں بعض اوقات سمجھ آتی کہ کیوں موقع دیا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں شاید اس لیے موقع دیا کہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جماعت سے دور جانے والا ہے تو اس کو یہاں ہی ذرا پکڑ کے بٹھا دو تو ہو سکتا ہے یہ رہے یہاں پر. تو یہ بس بات تھی میری. نہیں، آپ ویلیویبل ایسٹ تھے ان کے لیے، آپ میں کوئی ایسی خوبی ضرور ہے. آپ جب عہدے پہ تھے تو کون سا جو عہدے ہیں جو آپ نے جس میں کام کیا، جو نام عہدوں کے؟ میں جو ہوں نا جی، پاکستان سے میں نے شروع کیا تھا، خدام میں تجنید میں کام کیا تھا میں نے، محاسب کا بھی کام کیا تھا. پھر ہمیں کمپیوٹر وغیرہ سکھایا تھا انہوں نے مسجد میں ہی نا. تو کراچی میں جو پاکستان میں جو سینسس ہونے والی تھی، اس سینسس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی آصف صاحب آپ نے نا کوئی پروگرام بنانا ہے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ کراچی کی جماعت میں جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کو رجسٹر کرنا شروع کریں. تو کوئی پتہ نہیں خلا تعداد اب مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میں نے فارمز وغیرہ پرنٹ کر کے انہیں دیے تھے کہ یہ فارمز ہیں، آپ یہ سارے فل کروائیں. تو ہم نے پھر ڈیٹا بیس بنائی تھی، اس میں ہم نے وہ ڈالنا شروع کیے تھے. یاد ہوگا کہ لاکھوں میں تھے، 5,000 تھے، 5 لاکھ تھے. مجھے لگتا ہے کہ 5,000 یا اس کے قریب ہوں گے کراچی بھر میں. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ فارم ہمارے پاس آئے تھے تو وہ اتنے تھے کہ ہم ایک یا دو بازوؤں میں اٹھا سکتے تھے، وہ اس سے زیادہ نہیں تھے. تو لیکن اس کے اندر ایک جو غلط چیز تھی جس پہ مطلب یہ کہ اس وقت کے دور میں نے اتنا وہ نہیں کیا، جو اب میں سوچتا ہوں تو مجھے بڑا برا لگتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہا تھا میں، کہ انہوں نے جو جماعت میں نا یہ سب جماعتوں میں جب یہ فارمز بھیجے تھے تو انہوں نے کہا تھا جی پاکستان کی سینسس ہو رہی ہے تو ہمیں نا پاکستان میں اپنی تعداد کو بہت زیادہ شو کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ یہ فارم جو ہے نا ہم لے کے آئے ہیں، آپ یہ فارم فل کریں اور آپ نے یہ نام اپنے پاس بھی لکھ کر رکھنے ہیں. تو اس میں آپ کی فیملی کے جتنے بھی افراد ہیں وہ تو آپ لکھیں گے ہی لکھیں گے، لیکن آپ کے کوئی بھی رشتہ دار، چاچے کا بیٹا، مامے کا بیٹا، ٹھیک ہے، کوئی بھی اگر باہر کے ملکوں میں گیا ہوا ہے تو آپ نے اس کے نام بھی جو ہے نا اپنے گھر میں بتانے ہیں کہ آپ کے گھر میں وہ رہتے ہیں، بے شک کہ وہ آپ کے گھر نہیں رہتے. تو دیکھیں یہ تو کھلا کھلا جھوٹ ہے جو انہوں نے کیا. اور میں نے جب ہم فل کر رہے تھے، کمپیوٹر میں انٹری کر رہے تھے، تو اس میں ہمیں نظر آئیں کافی فیملیز جنہوں نے ایک ہی نام جو ہے وہ لکھا ہوا تھا کہ جی ہمارے گھر میں بھی رہتا ہے تو وہی ہمارے گھر میں بھی رہتا ہے. تو اس طرح کے ہم نے فارمز وغیرہ فل کیے تھے. تو پھر اس کے بعد جب میں امریکہ آیا تھا تو امریکہ میں نے کافی کام کیا ہے. جو ان کا مشن ہاؤس تھا، ان کا نیوز پیپر جو تھا، یہ ڈاکٹر مہدی علی چودھری جس کو شوٹ کیا تھا وہاں پر بہشتی مقبرے میں، مہدی علی چودھری کے ساتھ اس نیوز لیٹر پہ کام کیا میں نے کافی عرصے. پھر مربی داؤد حنیف کی جو کتاب تھی وہ میں نے اور میری وائف نے مل کے اردو میں ٹائپ کی تھی. تو یہاں پر جب میں کینیڈا آیا ہوں تو یہاں خدام الاحمدیہ میں مختلف عہدوں میں کام کیا. مجھے زیادہ تر اشاعت کے عہدے میں رکھا گیا کہ جو رسالہ جو تھا النداء یہاں سے شائع ہوتا تھا خدام الاحمدیہ کا،
اس کی ٹیم میں بھی میں تھا، پھر ریجنل عاملہ میں بھی اشاعت میں تھا، اس طرح سے مختلف عہدوں میں کام کرتا رہا ہوں۔ وہ جو مہدی علی کا جو قتل ہوا تھا، ڈاکٹر مہدی علی قمر آئی تھنک اس کا نام تھا، جی جی وہ اس کی بیوی نے اس کو قتل کروایا تھا، اور بعد میں وہ اپنے عاشق کے ساتھ مل کے، یہ انفارمیشن آپ تک بعد میں پہنچی تھی کہ ابھی تک نہیں پہنچی؟ یہ انفارمیشن مجھے بعد میں ملی تھی، جب میں نے چھوڑ دیا ہوا تھا احمدیت کو۔ ظاہر ہے اس وقت جب قتل ہوا تھا، وہ اس وقت میں ان بٹوین ہی تھا، ٹھیک ہے نا، کہ لیکن آپ اس وقت رو رو کے دعائیں کرتے تھے کہ مسلمان مر جائیں، انہوں نے مار دیا مہدی علی کو، کہ کبھی نہیں کی تھی سر جی بہت کی تھی۔ کہ مر جائیں، ان کا بیڑا غرق ہو جائے مولویوں کہ انہوں نے مار دیا، حالانکہ اس کو عاشق نے مارا تھا؟ ہاں جی ہاں جی، ایسا ہی اچھا، ہے۔ آپ تو آپ نے رہے میں احمدی، آپ کو پتہ ہی ہے۔ یہ بدکاروں کا ٹولہ ہے ایک۔ اینی وے، وہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، جو آپ رسالہ آپ چھاپتے تھے، آپ کو یاد ہے کہ اس رسالے کی تعداد کتنی تھی؟ آپ کینیڈا میں تھے اس وقت؟ میں ابھی بھی کینیڈا میں ہوں۔ الندا کی بات کر نہیں، رہے وہ تو مجھے پتہ ہے، آپ سے بات ہوئی تھی میری، لیکن ہیں؟ وہ رسالہ آپ کو یاد ہے کہ وہ احمدی لوگ جو ہیں وہ بائے کرتے ہیں، جیسے ہم خالد تشیز وغیرہ ہم بائے کرتے تھے، وہ مہانہ جی جی ہوتا تھا اس وقت پاکستان میں، تو یہاں بھی لوگ وہ جو ندا اور ندا ہاں نصر، کیا رسالہ ہے وہ؟ الندا ندا کن لوگوں کے لیے؟ خدام، اطفال، خدام ادنا، کے لیے، کیا؟ صرف خدام کے لیے۔ تو آپ کو یاد ہے کہ وہ اس بھی کی لوگ ایسے بائے پتہ کرتے تھے نہیں جیسے پاکستان کوئی میں بائے بائی کرتے وائی کہاں کرتے تھے یہ لوگ زبردستی نکلوا لیتے تھے پیسے، جی آپ سال بھر کی سبسکرپشن لے لیں اس چیز کی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو یاد ہے کہ اس کی تعداد کتنی تھی جو بائر تھے رفلی ایوریج؟ کوئی اندازن؟ نہیں، مجھے ایز سچ کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لینا کہ کینیڈا میں تو تعداد کا سیدھا سیدھا حساب ہے، جو تجنید نمبر ہے، ٹھیک ہے، وہ میرا خیال ہے آج کی ڈیٹ میں 30,000 تک پہنچ گیا ہوگا۔ لیکن اس میں اب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو لوگ آ کے یہاں سے چلے بھی جاتے ہیں، کینیڈا سے آ کے امریکہ چلے جاتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن تجنید نمبر تو وہی بڑھتا ہی رہتا ہے نا۔ تو یہ ہے سلسلہ۔ یہ انیس سو انہتر سے بھی پہلے آئے تھے، کیونکہ انہوں نے 50 ایئر کا جو یہاں جشن منایا تھا ادھر کینیڈا میں، کہ ہم نے 50 ایئر ہو گئے ہیں قادیانی جو ملانگے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو یہ 60-70 سال میں جو مرے ہیں وہ بھی اسی میں ہیں۔ ہاں جی بالکل بالکل۔ اور پر اینی وے، اس کا مطلب ہے وہ رسالہ، جب آپ رسالہ چھاپتے تھے جہاں پریس تھا، کدھر تھے آپ؟ نہیں، میں اس کی ٹیم میں تھا، مضمون جمع ہو رہے ہیں، ان کو ریویو کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کو بک اپ کرنا کہ یار آپ بھی مضمون لکھیں اور یہ کریں اور وہ کریں، بھیجیں، پھر نہ صرف ریویو کرنا بلکہ پھر یہاں پر یہ سلسلہ ہے کہ جی منظوری شنظوری بھی لینی پڑتی ہے پوری کی پوری۔ وہ ملک لال خان جو امیر تھے، ان کے آنکھوں کے سامنے سے گزرنا ضروری ہے مضمون، تاکہ جو ہے نا وہ کسی قسم کی غلطیاں جو ہیں وہ نکال سکیں، وہ بتا سکیں کہ یہ ایسے نہیں ہے، ایسے لکھنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو میرا کام جو ہے نا وہ صرف اتنا ہی تھا، باقی یہ کہ شائع ہونے کے لیے کہاں پر وہ بھیجتے تھے، میرا خیال ہے امریکہ میں ہی شائع ہوتا تھا وہ، اور امریکہ سے یہاں کینیڈا آتا تھا، تو اس کے ٹرکوں بعد پہ؟ ٹرکوں پہ نہیں، وہ ایک صاحب تھے امریکہ سے نہیں ایک صاحب تھے نہیں امریکہ ہوتا ہے سے نا کہ وہ وین میں لے کے جو آتے تھے ٹورانٹو صرف۔ سائڈ ہے، ہو سکتا ہے نا ونزر بارڈر ہے، کہ وہاں سے ٹرک اس رسالے کے لائنوں میں ادھر آ رہے ہیں، ٹورانٹو میں کچھ ٹرک کیسے آ رہے ہیں۔ نہیں سر جی، آپ کو پتہ ہی ہے وہ ان کی تعداد مشکل سے ہوگی 5,000۔ دیکھیں بات ہے کہ 25,000 یا 30,000 اگر تجنید ہے، تو اس میں آپ یہ بھی تو اندازہ لگائیں نا کہ اگر 5 کی ایوریج آپ رکھیں کہ ہر گھر میں 5 افراد ہیں یا 4 افراد ہیں، اچھا، تو ایک سوال ہے، اور شاید مفتی صاحب چلے گئے ہیں کہ نہیں، ایک سوال ہے، اس کے ہاں بعد جی مفتی صاحب اگر ہیں تو انہوں نے کوئی سوال کرنا ہو۔ آپ ٹورانٹو میں رہے، آپ ابھی البرٹا میں ہیں جو مجھے شاید یاد پڑ رہا ہے، اور مفتی صاحب چلے گئے نہیں، میں انوائٹ پہ کرنا وا، میرے خیال نہ وہ آئے سی یا ہاں جی بزی ہوں گے، آ جی، جائیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ ٹورانٹو میں رہے اور اس کے بعد آپ ادھر البرٹا سائڈ آ گئے، اور
इन द मीन टाइम आपने जलसे भी देखे, वैनकूवर भी शायद गए हों ज़िंदगी में, आपने वजलास देखे टोरंटो में। जब ये कादियानी पीर साहब आते हैं, जो मिर्ज़ा मसरूर साहब, उनसे पहले जो पीर थे ताहर साहब, उनका दौर भी देखा आपने थोड़ा बहुत कि नहीं? नहीं, उनका दौर नहीं, उनका दौर मैंने मिर्ज़ा ताहिर से कभी करीब में मुलाकात नहीं हुई, ठीक है ना। एनीवे तो हाँ आपने जलसे वगैरह अटेंड किए, ये जब कादियानी पीर मिर्ज़ा मसरूर आता है उस वक्त किए? जी जी बिल्कुल किए हैं, बिल्कुल अटेंड किए हैं, लेकिन वही आपने बात है कभी ना, आपने कभी ड्यूटियाँ किसी सिख हिंदू को देखा है जो आमदी हुआ हो? कभी भी नहीं जी, सवाल ही नहीं कोई पैदा गोरा? होता। कोई गोरा अहमदी होते हुए नहीं देखा, नया कोई भी नहीं अहमदी होते हुए देखा। पहले से जो अगर कोई हैं या जो किसी शादी ब्याह के लालच में हुए हैं तो जो बस पहले वही से हैं। हैं, वो जो हाँ जी, पहले से हैं, हाँ जी। उनमें से कोई गोरे काले सिख हिंदू देखे, ईसाई? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं देखे। तो जो आपने देखे वो कौन लोग थे? देखिए, जो गोरे वगैरह मैंने देखे भी हैं ना, वो वही लोग हैं जिन्होंने शादियां वादियां की होती हैं। वो तो कितने अंदाजन? 2, 4, 10, 5,000, 30,000? मुश्किल से 4-5, इससे ज्यादा नहीं। 4-5 आपने कितने अरसा हो गया आपको इधर कनाडा अमेरिका में? 22 साल हो गए। 22 साल में आपने 4 देखे, मैंने 1 देखा था। अच्छा, अब बात यह है कि जो आपने लोग देखे हैं जमात के जलसों में, मीटिंगों में, अजलास में, रसाले खरीद रहे हैं, रसाले लिख रहे हैं, वो लोग हैं कौन? पाकिस्तान के जो वहाँ से इधर लोग आए हुए हैं वही हैं कि किसी और इलाके के भी आपने कभी देखे हैं? सिर्फ पाकिस्तान के, मतलब मैंने कुछ अफ्रीकी देखे हैं, लेकिन ये कि जो कितने लिखने वाले हैं वो तो सिर्फ पाकिस्तानी हैं। कितने अंदाजन? जो लिखने वाले हैं नहीं वो, अफ्रीकी अफ्रीकी हाँ, अफ्रीकी मेरे ख्याल है मैंने जैसे एडमिंटन में मैंने 2 या 3 अफ्रीकी देखे हुए हैं, ठीक है। टोरंटो में भी तकरीबन ऐसी ही तादाद होगी, 2 या 3 अफ्रीकी देखे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। एक था आमदिया बिल्डिंग में जो मैंने अच्छा देखा। अच्छा, एक जो है वहाँ पर भी था, पीस विलेज की साइड पे भी था। अच्छा चलो 2 हो गए, तो 5 हाँ जी। वो देखे, 4 गोरे, 9 आपने देखे 22 साल में, बाकी वही पाकिस्तान के, गुजरात, सारे सियालकोट, बिल्कुल, फैसलाबाद के। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही हैं। देख लें जी डॉक्टर साहब, ये हैं जी वो सारी जमात नहीं नहीं जो जज फैल ਸਾਹਿਬ गई है ਤੁਸੀਂ ਤੇ दुनिया में। ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਖੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं वो जनाब वो देखे ना 22 साल ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਈयों का तो क्लेम है ਥੱਲੇ कि ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਵੇਖਿਓ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾ ਲਓ, हाँ ਥੱਲੇ ਡਾਕਟਰ नहीं नहीं बुलाएंगे उस बदकार को तो ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਅਫਰੀਕਨ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, एड्रेस नहीं पता ਸਾਨੂੰ। ना जी ना, वो देखिए वो- मैंने जो देखा था, एक मैंने देखा आमदिया बिल्डिंग में, मुझे अब उसका नाम शायद याद नहीं है, वो ब्लैक था, कहाँ से था मुझे नहीं पता, लेकिन आप गाना गाना कम से कम वो पाकिस्तानी नहीं था। हाँ जी ठीक है जी। कैलगरी में मुझे 10-12 साल हो गए इधर कैलगरी में। ये 3-4 जमातें हैं बड़ी, कैलगरी, टोरंटो, वैनकूवर में तो ये थोड़े से हैं, और मॉन्ट्रियल। ठीक है जी। एडमिंटन में शायद थोड़ी छोटी सी जमात हो या बड़ी है। मैंने टोरंटो में एक वो जो अफ्रीकन था वो देखा। कैलगरी में मैंने कोई बंदा, ना सिख, ना हिंदू, ना क्रिश्चियन, ना कोई किसी और मज़हब का, ना गोरा। हाँ, एक गोरा मैंने देखा जब मिर्ज़ा मसरूर साहब आए हैं, ये जो 5वां कादियानी पीर है, जब ये आया तो इसके हाथ से जी निकाह उसका करवाना है। वो था तकरीबन मुरब्बा शक्ल का गोरा, जितना ऊंचा उतना ही चौड़ा, पता नहीं वो किसी कादियानी मलंगनी ने कहाँ से वो घेर करके ले आई। निकाह होने लगा जी। उसके बाद मैंने दोबारा नहीं उसको देखा। पूरी मसलन 10 साल में मैं कुछ देर जाता भी रहूँ इनकी पूजा पाठ की जगह पे, वो दोबारा मैंने गोरा नहीं देखा। कादियानी जो मलंगनियाँ इधर कैलगरी में रहती हैं, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, दावे से अगर ये मुझे बताएं कि 4 लोग, सिख, हिंदू, ईसाई,
گورے ملا کے 4 یہ پیش کر دیں سبھی کمیونٹیز کے 4 جنہوں نے قادیانی پیر مرزا غلام قادیانی کو ماننا ہو، میں دوبارہ قادیانی ملنگ بن جاؤں گا۔ چوتھ صاحب کیوں انہیں بدنام کر دو، پہلے ہی سارے پتہ جھوٹ بول دیں۔ میں دوبارہ قادیانی ملنگ بن جاؤں گا، یہ ریکارڈ کر لیں، 4 مجھے لوگ دکھا دیں گے کیلگری میں، ہے ہی نہیں۔ وہی گجرانوالا سیالکوٹ حافظ آباد کے ملنگ بشیر نذیر اور ملنگنیاں وہی پھیجاں میداں چیداں وہی، اور ان کے وہاں پیدا ہوئے بچے ہے بھی دسو وہ نا، انہوں گجرانوالا نے سیالکوٹ حافظ آباد کے گجرانوالا ہاں سیالکوٹ حافظ آباد کے born in لاکھ Canada۔ ملنگ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہاں میں آپ کو چھوڑے جو اس قادیانی لانت کو چھوڑ گئے ہیں اور جو ان کو ماما بھیناں دیاں موٹیاں موٹیاں گالاں کڈ دے نے تے پھنسے نے، چھوڑ نہیں رہے مجبوریاں رشتوں کی، وہ میں آپ کو ان کو 20 دکھا دیتا ہوں۔ تو سر اگر میں یہ ایک کہیں سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو، آئی ایم سوری جی آپ سے بھی اور آصف بھائی سے بھی۔ ہوں آصف بھائی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کتنے سال سے آپ کینیڈا کی جماعت کو دیکھ رہے ہیں؟ 22 سال سے وہ کہہ رہے ہیں 22 سال سے، ٹھیک ہے۔ 22 سال میں ان کا کلیم یہ ہے، میں بھی 15-20 سال میرے بھی لگا لیں۔ نہیں جو سب تنتے اسی بہت جاننے ہیں نا، اسی کر کے میں کیا کہ کویسچن آپ سے بھی ہے اور آصف بھائی سے بھی ہے۔ آپ بات یہ ہے کہ ان کی تعداد جو ہے نا سن 1998 میں یہ کچھ ملینز میں تھے، 100 ملین سے بہت کم، 50-40 ملین بھی نہیں تھے۔ تو سن 2000 سے آپ لگا لیں کہ ان میں ایڈ ہوئے ہیں کوئی 150 ملین کے قریب، مطلب بڑا کنزرویٹو جو انہوں نے جھوٹ چھاپا ہوا ہے۔ آپ کی جو جماعت آپ نے دیکھی آصف بھائی، وہ کتنے گنا زیادہ ہو گئی نئے قادیانیوں سے، نئے جماعت میں شامل ہونے والوں سے؟ وہ کوئی 10 گنا تو، اسٹیٹسٹکلی سپیکنگ اگر اس جماعت میں 100 آدمی تھے تو 10,000 ہو جانے چاہیے تھے، ایسا ہوا؟ بالکل بھی نہیں، مطلب میرا خیال ہے کہ 0.1% بھی اضافہ نہیں ہوا۔ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے پاکستانی ہی ہیں، نئے کنورٹس یہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں، ایکٹرز لے کے آتے ہیں، کہاں سے لے کے آتے ہیں، وہ آ کے تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو کبھی کوئی نہیں دیکھتا۔ تو ایسا ہی ہے، میں نے کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اور دوسرا جیسے میں نے دیکھیں ان کی تقریروں والوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ پرماننٹ آتے رہے اور آپ کو لوگ واہ 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 جی پہلے تو ہم 100 تھے اب ہم 1000 یا 10,000 ہو گئے ہیں، ایسا آپ نے کبھی فیل کیا؟ بالکل بھی نہیں، بالکل ہاں بھی نہیں۔ چودھری صاحب تسی ہوائی مخلوق دیکھی کتے؟ چودھری صاحب آپ ہیں چلے گئے؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس فون آ گیا ہو سکتا ہے وہ بزی ہوں۔ ہو۔ نہیں وہ فون آ جاتا ہے نا تو پھر آواز آنی بند ہو جاتی ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اور جیسے آپ نے تو ابھی یہ کہا نا کہ جیسے 1998-97 میں جب مرزا طاہر نے یہ شروع کیا تھا یہ گیم، اس نے 94 میں یا 93 میں کیا تھا شروع، ہاں جی 93 ہم ہر سال ڈبل ہوں گے۔ ڈبل ہوں گے اچھا جی، ڈاکٹر صاحب وہ جو میرا بھی سوال ہے، میں 1.5 گھنٹے سے چپ ہوں، مجھے ہاں اجازت ہے؟ نہیں براڈ ہی تاڈی ہے ملک بھائی صاحب، تسی کی گل کرن ڈے ہو؟ سارے انہوں کو چپ کر جاؤ، اسی چپ۔ نہیں براڈ تواڈے سارے دی ہے میرا نا، میں سوال کیونکہ جڑی چل رہی ہے بہت اچھی جڑی ہے نا انفارمیشن والی لائف چل رہی ہے، میں تاں خاموش ہوا نا۔ یہ دوست جڑے بیٹھے دے نے جڑے مسلمان ہوئے نے، میرے کچھ سوال نے انہاں دے اگے تے ہاں جی بس وہ کٹہرا نہ بنائیے گا بس، لیکن ہاں جی نہیں پوچھے صرف جی۔ انفارمیشن ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ اچھا یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ جماعت احمدیہ کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب پاکستانی لوگ ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، پاکستانی لوگ ہمارے ساتھ یعنی بہت زیادہ گھٹیا سلوک کرتے ہیں، یہ کیا یہ سچ ہے یا غلط ہے، یا یہ صرف اور صرف آپ یعنی جب آپ جماعت میں تھے تو یہ صرف ان گوروں کو یا انگلینڈ امریکہ کینیڈا والوں کو دکھانے کے لیے، اسائلم پاس کروانے کے لیے یہ چیزیں کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔
دیکھیں ایک جو چیز جو ڈسکریمنیشن والی چیز ہے نا وہ تو ہے پاکستان میں. تو وہ ڈسکرمنیشن تو وہ تو میں بھی اس کا وکٹم رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن باقاعدہ جس کو مار پیٹ کے تھریٹ وغیرہ، وہ ان کا میں کبھی بھی وکٹم نہیں بنا، نہیں، وہ بلکہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو ہماری عورتیں سیف نہیں ہیں، ایسی میں وہ ان کی ازائلم جو انہوں نے یہاں پہ دی ہوئی ہیں وہ میں دکھا سکتا ہوں، جہاں پہ یہ کہتی ہیں کہ ہم باہر جاتی ہیں تو مولوی آ کے ہماری چھاتیوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، ہم تو گھر سے باہر نہیں نکلتی. کیا یہ ایسا ہے پاکستان میں؟ نہیں، یہ غلط بات ہے. جی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس طرح کے تو واقعات ربا تک میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ربا میں لڑکیاں جو ہیں جب واک کر رہی ہوتی ہیں تو ان کی جو اس طرح سے ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ کوئی باہر سے دوسرے غیر احمدی تو نہیں آ کے لگا رہے ہوتے. میں نے سنے میں واقعات، بلکہ میری شادی جب ہوئی، رشتہ میرا میں ربا میں رشتہ کر کے آیا تو کراچی آیا تو مجھے پوچھا میرے دوستوں نے کہ یار خیر ہے تمہیں ربا کی لڑکی سے شادی کی؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے یار ربا کی لڑکیاں تم نے نہیں سنا ہوا، تو تم کوئی کچھ حادثہ ہو گیا تھا جو تمہیں اس کے ساتھ شادی کرنی پڑی؟ میں نے کہا نہیں یار مجھے تو کچھ نہیں پتہ یہ باتیں. تو مجھے بعد میں پتہ چلی کہ بھئی ربا کی لڑکیاں تو کافی بدنام ہیں، وہ لڑکوں میں انوالو ہونا اور یہ اور وہ. مجھے ان باتوں کا نہیں پتہ تھا. لیکن وہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ خواتین اس طرح سیکیورڈ نہیں ہے، وہ بالکل جھوٹ بات ہے. ایسا کوئی گیم نہیں ہے. یعنی میں نے آپ کو یہ ابھی آپ کی بتایا کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یعنی میرا سوال یہ تھا کہ کیا مسلمان یہ ایسا کام کرتے ہیں، یا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی مسلمان اٹھ کے، کوئی بھی، چلے مولوی کو آپ چھوڑ دیں، ایک نارمل ایک مسلمان اٹھ کے اس کو پتہ لگ جائے یہ قادیانی عورت ہے، اس کے سینے پہ وہ ہاتھ لگائے، اس کو ٹٹولے، کیا یہ چیزیں کوئی مسلمان کرتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے کوئی ایسی چیز سنی نہیں ہوئی کہ کسی نے کیا ہو. اور اگر وہ کرتا بھی ہو، کوئی اگر شخص انڈیویجولی طور پہ کرتا ہوگا، ایک مسلمان انفرادی، دیکھیں شخصی کمزوریاں سب میں ہوتی ہیں. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس نیت سے کہ یہ قادیانی ہے کر رہا ہو، یہ میں نہیں ماننے کو تیار کہ جی، کوئی اس نیت سے کیونکہ کرے گا. یہ ربوے کی ایسی فیملیز ہیں، ایک نہیں کئی ایسی فیملیز میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ازائلم دی ہوئی ہیں اور علیحدہ علیحدہ کنٹریز میں دی ہوئی ہیں، جرمن میں بھی، بیلجیم میں بھی، پرتگال میں بھی. ٹھیک ہے کہ یہ، اور وہی کیس جب پتہ چلا تھا مجھے تو میں خود پریشان ہو گیا. میں کہ یار یہ کس حد تک پاکستان کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ چلیں ٹھیک ہے، چلو ایک آدھا ہو گیا، کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. ایک عورت ہے نا، دیکھیں اب ندا النصر نے جب بات کی تھی تو مرزا مسرور کیا کہہ رہا تھا؟ چپ کر جاؤ، عزت بچاؤ، خاموشی سے بیٹھ جاؤ ہیں. تو اب یہ عورتیں جو اپنے آپ کو بڑی پاک صاف کہتی ہیں، وہ یہاں پہ آ کے گوروں کو بتا رہی ہیں ہاتھ لگا لگا کے کہ ہمارے یہاں پہ وہ ہاتھ لگاتا ہے، کیونکہ ان کو زبان تو آتی نہیں، ڈال میں جب ان کو ملتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ معاملات اس طرح کے کرتے ہیں. تو میرا یہ پوچھنے کا مقصد تھا کہ آپ بھی رہے ہیں، آپ بھی یعنی پوری جماعت کو آپ جانتے ہیں، میں آپ کا بہت دیر سے باتیں بھی سن رہا تھا، تو میں نے کہا آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا دیکھا ہے کہ مسلمان اٹھ کے، کوئی مولوی اٹھ کے، کوئی بھی ایسا انسان اٹھ کے کہ جس کو پتہ ہو کہ یہ قادیانی عورت ہے، اس کی چھاتی پہ ہاتھ لگائے یا اس کو ٹٹولے؟ کیا ایسا آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا ہے؟ صرف یہ میرا تھا، وہ آپ نے کلیئر کر دیا کہ ایسا کبھی بھی کسی مسلمان نے نہیں کیا. ہاں ربوے کی عورتیں جو انسی ہیں نا، وہ اپنے ہی مردوں کے ساتھ کرواتی ہیں، یعنی کہ وہ قادیانی ہی ہوتے ہیں. اسی طرح کہہ رہے تھے نا آپ؟ ہاں جی، میں بالکل یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا، جب تک آپ جماعت احمدیہ میں رہتے ہیں نا اس وقت تک آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ جماعت سے باہر نکلتے ہیں نا تو آپ کو یہ حقائق پتہ چلنے لگ جاتے ہیں. جیسے میں بھی جب تھا، مجھے یاد ہے کہ جب مہدی علی چودھری کا قتل ہوا تھا تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کیا پیچھے گیم ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. تو میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ نیو یارک میں ہی رہتے تھے، تو میری ان سے کچھ عرصے پہلے بات ہو رہی تھی.
تو میں نے کیونکہ بات یہ ہے کہ مہدی علی چودھری کے گھر تو ہمارا جانا بھی ہوتا تھا، کیونکہ ہم نوائے وقت کہہ گیا، نوائے ظفر جو تھا ان کا جو رسالہ تھا وہاں کے مشن ہاؤس کا، اس کی ہم اردو ٹرانسلیشن کیا کرتے تھے، میں اور میری وائف نا، تو ہم ہمارا جو ہے مہدی علی چودھری کے گھر جانا ہو جاتا تھا، تو میری وائف جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ملتی تھی مہدی کی وائف سے، تو جب بعد میں مہدی کی وائف کی ڈیتھ ہوئی ہے، کا قتل ہوا ہے پاکستان میں، تو ہمیں یہ باتیں پتہ چلیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، اور میری ایک جاننے والے ہیں جو نیو یارک کے، ان سے بات ہو رہی تھی، تو وہ بھی مہدی علی چودھری کو جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھی وہ تو اور ظاہر ہے ان کی وائف بھی جانتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو جو ہے نا وہ لڑکی بندی جو تھی وہ خوش نہیں تھی، وہ اس نے کہیں ان کی بیگم سے ذکر کیا ہوگا کہ مجھے جو ہے نا وہ پیار نہیں ملا، وہ جس کو کہتے ہیں نا خواتین کا وہ ایک فینٹیسی ہوتی ہے۔ ہاں جی، 4 بچے لے کے بھی پیار نہیں ملا۔ ہاں جی ہاں جی جی جی، اچھا نہیں میں دیکھیں اب اس پہ ایک بات آتی ہے کہ یہ وہی مہدی کی آپ بات کر رہے ہیں جو امریکہ سے آیا تھا اور جس کی لاش پہ جماعت احمدیہ نے بہت سارے لوگوں کو اسائلم دلوائی تھی، یہ وہی جی مہدی ہے جی جس کی ہاں لاش جی بالکل بالکل امریکہ ایگزیکٹلی، میں رکھ کے احتجاج کیا گیا تھا کہ مسلمانوں نے مار دیا۔ ہاں جی بالکل بالکل، تو اب آپ اچھا دیکھیں نا اندازہ ہو جاتا ہے پھر بعد میں کہ اچھا جی یہ گیم کھیلی کیا گئی ہے۔ جی ایک دو ملک صاحب سوال منو ذرا موڈینیٹر بنا دیو تاکہ میں بندے چوک سکتا لو پلیز۔ ایک دونوں سوال دب جانے ہیں، میں اس کا جو آپ سے پوچھ لوں، وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ آمدی جو لوگ یہاں آ کے کیس کر رہی ہیں، لجنا خاص طور پہ، وہ گوروں کو آ کے بتا رہی ہیں کہ مولوی، وہ بتا کیا رہی ہیں کہ وہ صرف آگے ہاتھ لگاتے ہیں، کہیں اور نہیں لگاتے، اس بات پہ خوش نہیں ہے؟ مجھے سوال کی نہیں سمجھ آئی۔ چڑھ دیو مزے لینے اصل میں نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ صرف وہ آگے ہاتھ لگاتے ہیں، کہیں اور نہیں لگاتے، سوال کیا ہے؟ تھوڑا سا اس ملک کو صاحب وضاحت ہمیں بھی کرنا۔ سمجھ نہیں آئی۔ چپ کر جو کہڑے پاسے ٹر پہ ہوتی رات دے دیکھیں ٹائم۔ بات یہ یہ ہے، میں گلاں آپ کو دفع بتاؤں، کرو، گلاں دفع کرو ان کی میں کیسز کی بات بتاتا ہوں۔ شاہد بھائی ایک منٹ۔ اگر وہ ڈاکٹر زکریہ سے پوچھ لیں، نیچے بیٹھا ہوا اس سے پوچھ لیں، وہ بیٹر نہیں جواب وہ دے تو سکتے۔ کتا نہیں اپنا یہ ذرا چوئی صاحب کو پوچھ رہے تھے، بڑے قیمتی سوالات ہیں اور تاریخ میں ان کا ذکر ہوگا، اور یہ سوالات چاہیے محکموں کو بھی چاہیے اور پبلک کو بھی چاہیے، پبلک سے زیادہ محکموں کو یہ باتیں چاہیے۔ تو یہ جب ڈیٹیل سے بات ہوگی نا ڈاکٹر مہدی کے اسیسینیشن پر کہ وہ کیسے ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا، پھر اس کے بعد جو اس کی وہ بیگم تھی وجیہ، شاید اس کا نام تھا، اس کا جو وجیہ ظفر، وجیہ سواتی، اس کا جو ہوا تھا اسیسینیشن، وہ کس نے کی تھی، کیوں کی تھی، اور اس کے بعد وہ اس نے لاش کو کہاں جا کر دبایا تھا۔ تو یہ بڑی ڈیٹیل سے بات ہے اور کوئی بھائی اس کو ضرور ریکارڈ کر لے گا، یہ محکموں کے کو اس چیز کی بات یہ ہے تاجدار صاحب، ضرورت ہوتی یہ جو ہے، یہ جو چیز ہے، تو جب وہ جائیں گے نا آپ کے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے۔ ہاں جی، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ محکموں کو جائے گی انفارمیشن، تو یہاں کے محکموں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، باقی یہ انفارمیشن جو ہے یہ محکموں نے دی ہوئی ہے، یہ پولیس کی اور عدالت نے دی ہوئی ہے کہ یہ ایف قتل بی آئی اس کی وائف نے، جو وجیہہ ظفر، اس نے کروایا، اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہاں گئی، کہاں دفن ہوئی، اس نے پہلے اپنا قتل کروایا، عاشق نے پھر اس کو قتل کیا، وہ ساری انفارمیشن محکموں نے دی ہوئی ہے، پہلے وہ ڈاکومنٹس آلریڈی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، جو آمدی لوگ ہماری آواز سن رہے ہیں وہ شاید سوچیں کہ ہم آمدیوں پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ آمدی خود سوچیں، اگر 500 آمدیوں نے کیس کیا ہوا ہے باہر آ کے کہ ہمیں پاکستان سے ڈر ہے، اچھا ایک مائک میوٹ کرنا یہ جو تاجدار صاحب ہیں، آمدی لوگ خود جو جب کیس کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ناروول سٹی کا ہے تو اس نے یہ کیس کیا ہے کہ جی مجھے ناروول سٹی میں رہتا ہوں، وہاں مولوی مجھے مارنے لگے تھے اور میں وہاں سے جان چھڑا کے دوڑا اور میں جناب میرا برا حال ہو گیا،
बच्चे मेरे पता नहीं किधर हैं और मेरी ज़िंदगी को बड़ा डर है और मैं दौड़ के यहाँ पहुँच गया, अल्लाह का वास्ता मुझे यहाँ रख लो, वापस गया मौलवियों ने मार देना। ओके, अगर 500 आमदियों ने केस किए हैं, आमदी खुद सोच ले, जो ये कहते हैं जी पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है आमदियों पे, झूठ है ये सारा। 500 लोगों का जब केस पास हुआ है आमदियों का, उनका रिकॉर्ड निकाल के देख ले, उनमें से 495 लोग जो हैं, बाकी 5 हो सकता है अपनी मजबूरी की वजह से ना गए हों, उनके पास पैसे ना हो टिकट के। 495 लोग जिस दिन केस पास हुआ है उसी दिन पाकिस्तान पहुंचे हैं, उससे अगले महीने के अंदर अंदर। पहले ही उन्होंने को मलंगनी, वो मामे की या चाचे की मलंगनी जो होती है, मलंगने वो लाइन अप की होती है, शादी करनी है जी, मुंडा 4 साल का बाहर गया है, वो जनाब उसी दिन पेपर मिलते ही टिकट करवा के उसी शहर उसी गांव में जाता है वो मलंग या मलंगनी, वहाँ जाके वो मुसलमानों को भी इकट्ठा करता है और मुसलमान शामिल होते हैं इनकी खुशी में। कादियानी मुसलमानों की खुशी में शामिल हो या ना हो, मुसलमान खुशी से शामिल हो जाते हैं, क्यों, नफरत है ही कोई नहीं। उसके बाद आप उस मलंग की या मलंगनी की वीडियो निकालें, वहाँ जनाब मुसलमान क्या, ईसाई क्या, दूसरे तीसरे जो भी हैं इर्द गिर्द के, वो सारे शामिल होके उस मलंग की शादी पे भंगड़ा डाल रहे हैं, मलंग साहब फायरिंग कर रहे हैं, उसके चचे मामे जो जिनके बारे में उसने लिखा हुआ है कि मामे की भी टूही पे मारा, चाचे को भी मारा, अम्मा ने भी मारिया, वो अम्मा भी जनाब कोठे चढ़ के आंदी इधर फैर करो, ठीक है जी, वो वीडियो देख लें। उसके बाद वो मलंग या मलंगनी वहाँ रहते हैं, शादी करते हैं, आते जाते हैं, पार्टियाँ करते हैं, जायदाद तो ख़रीदते हैं, और कोई एक मलंग या मलंगनी बताए जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने सवाल तक किया हो कि तू कुत्ते दिया पुत्रा 5 साल जो मुल्क नूं बदनाम करके आया है, तो इत्थे की लैना है ना। हुकूमत पाकिस्तान ने सवाल तक नहीं किया, कोई एक मलंग बताए। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। हाँ जी, बात ये है, अगर 500 बंदा उसी एरिया में जाके रह रहा है जिस एरिया के बारे में उसने लिख के दिया हुआ है कि मुझे वहाँ गोली मारने लगे थे, मुझे मौलवी छोड़ते नहीं हैं, मुझे आगे हाथ लगाते हैं, पीछे हाथ लगाते हैं, ऊपर लगाते हैं, नीचे लगाते हैं, उसी एरिया में जाते हैं, इसका मतलब क्या है? इससे आप अंदाज़ा कर लें कि वो कैसे झूठे हैं, सारे जाल सा। अगर ये लोग इतने झूठे और बदकार हैं तो इनका ये कलाम के 72 दोज की हैं, इनका ये क्लेम, और एक जनती है वो जमात अहमदिया। अगर इस तरह की जनतियाँ तो दोज की किस तरह के होते हैं? कादियानी जो पीर है, ये जो अपना मिर्ज़ा मसरूर, इससे पहले था मिर्ज़ा ताहर, उसने कादियानी को कहा कि एक मर्द मुजाहिद किताब लिखो। मैं हूँ जी मर्द मुजाहिद, मर्द खुदा। उसकी बेटी गवाही देती है कि मुझे पता था, उस आइडियो में वो कह रही है कि मुझे पता था इस जुल्म का, मेरी पूरी कोशिश थी कि ये आवाज़ ना निकले, जैसे अल्लाह को मंजूर, अल्लाह ने विच बड़ा लियाउंदे ने, जना करी जाएंगे नाल अल्लाह करी जाएंगे। अब अगर उसकी बेटी को पता है कि जना हो रहा है तो इसको कादियानी पीर मिर्ज़ा ताहर को नहीं पता था? घर की ये हालत है उस कंजर खाने की, और बाहर लूटे हुए चंदे से ऐलान कर रहा है कि मेरे बारे में लिखो मैं मर्द खुदा हूँ। अंदाज़ा करें इनकी बदकारी का। ये वो हाल है इस जमात का, ये है जी वो पाक नेक मासूम जमात जिसका ये क्लेम है कि हम नेक हैं, सच्चे हैं। और दूसरी बात कादियानी वो जो पीर है मिर्ज़ा ताहर, उसके खुतबे उठा के देख ले, 100 में से उसके 95 खुतबे जो हैं वो झूठ पे हैं कि झूठ ना बोलें। और जितना झूठ उस अकेले ने बैतों के नाम पे बोला है, बंदा कानों को हाथ लगाता है कि यार इतना बड़ा बदकार। ये है जिनके कौल और फेल का तजाद, ठीक है। ये जो मरा था वो जो मलंग था मेहदी अली, मारा उसकी बीवी ने। अब वो जब उसकी लाश को उन्होंने रख के इधर टोरंटो में कनेडियन झंडे में लपेट के, अभी भी मुझे उसकी लाश की याद है वीडियो, यहाँ मलंग मलंगनियां सिरां ते हथ रखे ते चुक धोतियां धमाल पांडे,
ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, मौलवियां मार छड़िया। ठीक है, अब पता चला उसकी बीवी ने मारा है। अपना चोई साहब उसको मारा किसने था? वो भी क्या ये अपने फुरकान फोर्स वाले थे, मरज़ई कादियानी थे? हाँ जी, अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें, आप लिखें कि डिटेल मेहदी अली कमर मर्डर, आपको नेट पे सारी मिल जाएगी। आप खुद लिखें, कोई साहब आपको कोई साहब व्यूज और कोई साहब जरा खुद और अपने FIR और सब कुछ आपको 100 में से 90% मिल जाएगा। कोई साहब जरा किस्सा बयान कर दे, अभी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और अल्फाज का तयन ठीक कीजिएगा क्योंकि चंदा सिस्टर भी इधर बैठी हुई हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा बयान कीजिएगा, मुझे इस सिलसिले में कुछ नहीं ये पता। जो मेहदी अली कमर का जो कत्ल है उसकी बीवी ने करवाया, कादियानी वो जो मलंगनी थी वजिया जफर, आशिक उसके अपने आशिक से करवाया जो वो था बंगश, नाम का पूरा नाम क्या है आपको दोस्तों को याद होगा शायद। उसका नाम था इल्ताफ बंगश था कि क्या नाम था, इस तरह का नाम था हाँ उसका। जी, वो बंगश से वो इसका यार था, उससे इसने कत्ल करवाया। खुद ये मलंगनी उसको लेके गई उधर दारो ज़ियाफ़त, वो जो रवा के अंदर है, वहाँ से सुबह वो उठ के मीटिंग पहले हुई थी, और कुछ लोग तो कहते हैं ये जमात के जो उसके वजिया जफ़र के यार थे ना, वो साथ शामिल थे सारी रिपोर्ट देने में। ठीक है, कि इसको मरवाना है ये मलंग को। वो मलंग मेहदी अली जो था वहाँ से उठ के गया, और वो जो उसने पहले ही वो लाइन अप किए हुए थे आशिक, वो उन्होंने आके उसको मार दिया। उसके बाद जमात ने कहा जी मार दिया हमारा, मुसलमानों ने ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਐਡ। जी आप करें। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀ ਪਿਸਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪਿਸਟਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ 12 ਪੈਂਦੀਆਂ 16 ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਲੈਸ਼ AK-47 ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, जो मतलब मैक्सिमम 8 गोलियां पैंदी हैं। ਨਹੀਂ ਲਹਿਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ अपना नहीं वो उसमें तो 17 भी पड़ती है अपना शायद भाई। अपना ये असला वाले बंदे किधर खड़े थे? कब्रिस्तान के बाहर। जी ये कौन सा कब्रिस्तान है, कौन सी ये गोरगाह है जी? उधर तो कोई भी कहीं भी नहीं सुना जी कि गोरगाह के सामने AK-47 लिए बंदे खड़े हैं ना, जो जन्नत दोज़ख इनकी आपने कभी कादियानियों का वो जो जिसको ये लंगर खाना कहते हैं वो कभी देखा है? नहीं, ये जरा गाली कंप्लीट कर ली है ना ताजदार। नहीं देखा। एक मिनट जरा ठहर। आप कभी रवा में जिसको आप चिनाब नगर कहते हैं, रवा में कभी आपने इनका सिक्योरिटी के नाम पे इनकी दहशतगर्दी आपने कभी देखी है? कभी भी नहीं। अपना तो चॉइस फिर आपको पता नहीं है, फिर आपको पता फिर नहीं तुसी चुप करके ताजदार सर सुनो जरा। देखें, आप जाए ना तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी वो जो जहाँ फौज लगी होती है ना, आपको जगह जगह मोर्चे और जगह जगह वो कादियानी मलंग मस्टंडे सिक्योरिटी के नाम पे और राइफलें पकड़े हुए ये बदमाश वहाँ खड़े हैं। ਸਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਗਾਰਡ ਸੀ ਔਰ AK-47 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ FIR ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ FIR ਅਗਰ ਕਹੋਗੇ ਉਹ FIR ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਆਏ ਨੇ,
ਔਰ ਮੌਲਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕੀ, ਲਾਸ਼ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੌਂਕ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ 4 ਕੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਤੇ FBI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ सारी ਜਿਹੜੀ है ना FBI और नहीं वो बंदा, वो बात सुने ना आप वहां पर, ये कि वो पिंडी की पुलिस जो थी उसका जो SP था उसने पकड़ा था। ये आप कहां से कहां ले गए हैं? इधर से कोई भी नहीं गया, इनको पता है मर्जी का दिया नहीं, यहाँ से कोई भी नहीं गया था। और नहीं प्यारे वो SP था, अब SP था, मुझे उसका नाम नहीं पता, और पिंडी पुलिस का था जिसने उसको बंगश को पकड़ा था, जिसने बताया था कि हमने किस तरह इसको मारा था। वो उसने बताया था कि हमने मार कर, बात सुने ना, पहली बात ये कि आपने ये खबर नहीं पढ़ी है। वजिया स्वाति जब इधर से गई थी तो वो DHA में रह रहा था, वो बंगश जो है, उसने उसको सीधा घर लेकर गया, वहां पर उसे शायद चाय पी या क्या किया, उसके साथ उसका बच्चा भी था। तो उसके बाद उसने उसको मार दिया, उसका ड्राइवर भी साथ था बंगश का। मार कर उसको ना उसने उसको कारपेट के अंदर लपेट कर फोल्ड करके अपने ट्रक के पीछे डालकर सीधा उसको पराचनार के कौन सा इलाका है गैर वहां ले गया। वहां पर उसने अपना घर के अंदर जो बैठक होती है उसको खोद कर उस कारपेट को वहां दफन किया, और उसके ऊपर उसने दोबारा फर्श बनवाया, हर चीज ऊपर उसके दोबारा कारपेट डाली, और ये इस तरह मामला उसने जो है ना क्लियर कर दिया था सारे का सारा। तो ये जो जाता है ना क्रेडिट सारा रावलपिंडी की पुलिस को जाता है इसमें, और किसी का कुछ भी नहीं था, किसी ने कुछ भी नहीं किया उसके लिए। जी आप अभी बात जारी रखें, ये जो है ना ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, ये जो बात अभी मैंने की है। चौधरी साहब बात करते हैं, मैं 1 मिनट जरा रेफरेंस लगा दूं क्योंकि लड़ाई का मेरा मूड नहीं है, तो रेफरेंस नहीं, वो पिंडी की पुलिस ने जरूर काम किया था। दोस्त 2 मिनट वेट करें, मैं आपको BBC का जो हाँ जी। न्यूज़ है वो पढ़ के सुनाता हूँ। जी अगर चौधरी साहब जरा पढ़ हाँ के जी, सुना दे। वो पिंडी की पुलिस ने जरूर काम किया था, लेकिन हाँ जी, बात यह ये है कि जी- उनका बेटा जो था ना अमेरिका में था, उसने पुलिस में रिपोर्ट की थी कि मैं अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जवाब नहीं आ रहा। तो ऑब्वियसली अमेरिका की पुलिस ने पाकिस्तानी पुलिस को पुश किया था कि इसका पता करो ये कहाँ है कहाँ नहीं। तो फिर हाँ उन्होंने जी, ये तफ्तीश सुन की ले थी। जी, ये सुन ले जी दोस्त, ये खुदा 26 का नाम मई है, ताजदार साहब पहले गल सुन लिया करो। अच्छा SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ प्लीज। 26 मई 2014 BBC की खबर है, सुन लें दोस्त। लिखा है जी, सूबा पाकिस्तान के सूबा पंजाब के इलाके रबवा में एक आमदी माहिर अमराज कलब डॉक्टर मेहदी अली कमर को रबवा के कब्रिस्तान के सामने सुबह 5 बजे के करीब 2 नामलूम अफराद ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया। डॉक्टर मेहदी अली के साथ उनका बेटा और अहलिया भी थे जिनके सामने ये वाक़या पेश हुआ, किसी और नहीं मारिया। मौलवी आए ने सीधियां गोलियां डॉक्टर ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਲੰਗਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ। जमात अहमदिया पाकिस्तान के तर्जमान सलीमुद्दीन ने BBC को बताया कि आमदी बरादरी के मरकज़ रवा में ऐसी टारगेट किलिंग पहली बार हुई है। अच्छा जी, मलंगनी करवाई है ना। अभी तक किसी शख्स या ग्रोह ने इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी डॉक्टर मेहदी अली अपने कब्रिस्तान अपने बुजुर्गों के लिए दुआ कर रहे थे जब मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद ने फायरिंग की। 2 बंदे सन। डॉक्टर अली मौका पर अपने जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। डॉक्टर मेहदी अली की अहलिया तो अभी इस हाल में नहीं है कि तफसीलात बता सकें। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन इब्तदाई इतलात हैं कि जाए वकूआ से गवाहों के 11 गोलियों के 11 खौल मिले हैं। डॉक्टर अली के सोगवारों में इनकी अहलिया के अलावा 3 बेटे, जिनमें से 2 इनके साथ पाकिस्तान आए थे। इनकी उम्र 50 साल थी और डॉक्टर साहब की, और पाकिस्तान से इब्तदाई तालीम हासिल करके उन्होंने अमेरिका से स्पेशलाइजेशन की थी और अमेरिकी शहरियत अख्तियार कर ली थी। साथ इन्होंने ख़त्म नबूवत का BBC ने एक पम्फलेट लगाया हुआ है, अंदाज़ा कर लें।
ये इसको बोलते हैं प्रापोगंडा। दरमियान में एक आप लोग सिर्फ इतना लिखें नेट पे जाके खुद देखें, यहाँ पे लोग सवाल करते हैं, करते जाते हैं, दिमाग खाते हैं। खुद लिखें, हर एक के पास टच फोन है, बिल्कुल लिखें डॉक्टर मेहदी अली कमर का कत्ल। चौधरी ये साहब, पढ़ लें जो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, उर्दू आपको पढ़नी आती है। आगे थोड़ा सा मैं देखता हूँ आगे क्या लिखा है। अच्छा आगे लिखा है, ये है जी सलीमुद्दीन ने कहा, ये अफसोसनाक वाकया अहमदियों के खिलाफ जारी मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है। ऐसा बदकार चौधरी जनानी अपनी ने बंदा मरवा खड़िया है। चौधरी साहब, एक सवाल है मेरा, जी बड़ा मासूमाना सवाल है मेरा। वो ये है कि अगर कोई इतने जालिम हो, ठीक है, जिनका काम हो कि अहमदी जो है वो एक बंदा वो मार रहे हैं, कत्ल करें तो वो जन्नत उनको मिले, तो वो तीन बंदे थे, वो तीनों को क्यों नहीं मारा? हाँ जी, सोचने वाली बात है कि नहीं है? ਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਜਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ FBI ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ FBI ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ FBI ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਫਲਾਂ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਉਸ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਸਨ। ਇਹ FBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਜਦਾਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਣੇ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਮਾਤੇ MDA ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੇ ਵਿਖਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਪੇ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ